السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلامی، خواتین ملت، میں آپ سب کو جمعیت اہل حدیث رائے پیٹ اور ٹرپلیکین اور مرکز العلوم والحکم للدعوت الارشاد کے جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ پروگرام کا آغاز انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت سے ہوگا، جس کے لیے میں دعوت دوں گا یوسف اعظم کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جزاك الله خير۔ جزاک اللہ خیراً۔ اب میں برادر عبدالاحد کو دعوت دیتا ہوں کہ قرآن مجید جو تلاوت کی تھی اس کی اردو اور انگریزی زبان میں ٹرانسلیشن کریں۔ برادر عبدالاحد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب زمین بھوچال سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے، اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی، کیونکہ اس کے پروردگار اس کو حکم بھیجا ہوگا۔ اس دن لوگ طرح طرح کے ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں، تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی اسے وہ دیکھ لے گا۔ I seek refuge in Allah from the outcast shaitan. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. When the earth is shaken with its final earthquake, when the earth is shaken with its final earthquake and the earth discharges its burdens, and man says, what is wrong with it? That day it will report its news, because your Lord has inspired it. That day the people will depart, separated to be shown the results of their deeds. So whoever does an atom's weight of good deed will see it, and whoever does an atom's weight of evil deed will see it. وَهَذَا بِاللَّهِ التَّوْفِيقِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِينَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ رَبِّهِ أَجْمَعِينَ۔ السلام علیکم۔ اب میں دعوت دیتا ہوں پروفیسر خواجہ محی الدین سر کو، کہتے وہ علماء اکرام کو خوش آمدید کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ எல்லா புகழும் அல்லாஹ் ஒருவனுக்கே, சாந்தியும் சமாதானமும் நம் பெருமானார் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களது குடும்பத்தார்கள் மீதும் உற்ற தோழர்கள் மீதும் தாபஈன்கள் தபஉ தாபஈன்கள் இன்னும் இந்த மார்க்கத்திற்காக தங்களுடைய உயிர் பொருள் அனைத்தையும் தியாகம் செய்த மார்க்க மூத்த அறிஞர்கள் அனைவர் மீதும், குறிப்பாக நம் அனைவர் மீதும் என்றென்றும் நின்றிலங்க பிரார்த்தித்தவனாக ஒரு சில வார்த்தைகளை மட்டும் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகின்றேன்.
அன்பார்ந்த அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகளே, இந்த மக்ரிபுடைய தொழுகைக்கு பின்னால் இங்கே அல்லாஹு தாலா இந்த பொழுதினிலே மிகச்சிறந்த ஒரு மீட்டிங், ஒரு பயானை மிகச்சிறந்த தலை சிறந்த மார்க்க அறிஞர்களை கொண்டு இங்கு நடத்தப்பட இருக்கிறது. அல்ஹம்துலில்லாஹ், நமக்கெல்லாம் தெரியும் ஷேக் அனீசுர் ரஹ்மான் ஆசமி உமரி மதனி அவர்கள் இந்த தமிழ்நாட்டிலேயே மூத்த மார்க்க அறிஞர். அவர்களுடைய இல்மை பெற்றிருக்கக்கூடிய மாணவர்களும் அவர்களுடைய இல்மை பெற்றிருக்கக்கூடிய மக்களும் அதிகம் இந்த தமிழ்நாட்டிலே. அல்ஹம்துலில்லாஹ், அவர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் மூலமாக இன்னும் கொஞ்சம் அறிவை கூடுதலாக பெறுவதற்கு நாம் எல்லாம் இங்கே காத்திருக்கிறோம். ஒரு நல்ல தலைப்பிலே, கியாமத் நாளின் அடையாளங்கள் என்ற அந்த தலைப்பில் மிகச்சிறந்த உரையை நம்மத்தியிலே நம்முடைய அந்த ஈமானுடைய அந்த பகுதியை பிரகாசமாக ஆக்குவதற்காக ஷேக் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறாங்க. ஷேக் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயங்களை கேட்டு அந்த விஷயங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில் கொண்டு வர நாம் முயற்சி செய்வோம். அதே போல ஷேக் அன்சருதீன் மக்கி அவர்களும் இந்த இளம் தலைமுறையினருக்கு, இந்த இளம் மக்களுக்கு மிக நல்ல செய்திகளை சொல்லி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ஷேக், மிகச்சிறந்த இல்மை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சகோதரர். ஆகவே அவர்களிடமிருந்தும் இஹ்திராமே உலமாய், அதாவது உலமாக்களுடைய அந்த சிறப்பு அந்தஸ்து என்கிற அந்த தலைப்பில் சில கருத்துக்களை நம்மத்தியிலே கூற இருக்கிறார்கள். ஏனென்று சொன்னால், இன்று உலமாக்களுக்கு மதிப்பில்லாத நிலையிலே இன்று மக்கள் மத்தியிலே ஒரு நினைப்பு இருந்து கொண்டிருக்கிறது. எவ்வளவு அந்தஸ்து அந்த கல்வியை கற்றிருக்கக்கூடிய அந்த கல்விமான்களுக்கு தர வேண்டுமோ அந்த அளவுக்கு தராம, ஏனோ தானோ வென்று தம்முடைய மனசில் என்ன நினைக்கிறார்களோ அதையெல்லாம் அந்த மக்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எடுத்து நடக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் அவர்களுடைய சிறப்பு என்ன, அவர்களுடைய அந்தஸ்து என்ன என்பதையெல்லாம் மிகச் சிறந்த முறையில் விளக்க அவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆகவே வந்திருக்கக்கூடிய இந்த இரண்டு ஷேಖ್களையும் நான் வரவேற்கிறேன். அதே போல இங்கே இந்த கருத்துக்களை மிக தெளிவாக நம்மத்தியில் சொல்ல, அதை கேட்டு நடக்க நாமெல்லாம் காத்திருக்கிறோம். அல்லாஹ் அப்படிப்பட்ட மிகச்சிறந்த அந்த கேட்டு நடக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த இந்த தீனுடைய வாழ்க்கையை, இந்த ஈமானுடைய பிரகாசத்தை அல்லாஹு தாலா நம் அனைவருக்கும் தந்தருள்வானாக என்று வேண்டி இந்த அறிமுக உரையை நான் முடிக்கின்றேன். வ ஆகிரு தஅவானா அனில் ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. जज़ाकल्लाहु खैरन सर। अब अमीर मोहतरम की इजाज़त से प्रोग्राम का इंशाअल्लाह आगाज़ होगा। अब मैं मेरे उस्ताद मोहतरम फ़ज़ीलतुश शेख डॉक्टर अंसरुद्दीन मक्की हफ़ीज़ुल्लाह साहब को दावत देता हूँ कि वो उलमाए कराम, यानी कि उलमाए कराम के हॉनरिंग दी उलमा, उस उन्वान पे तकरीर करने के लिए दावत देता हूँ। फ़ज़ीलतुश शेख डॉक्टर अंसरुद्दीन मक्की हफ़ीज़ुल्लाह। हाज़िरीन से गुजारिश है कि आप थोड़ा करीब होकर आ जाएंगे, एक ही लाइन में बैठिए, पीछे आने वालों को तकलीफ़ होगी, थोड़ा आगे आ जाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुضिल्ल लहु व मन युضلل फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बअद فقال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے.
लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें अल्लाह ताला ने सारे कायनात के लिए रहमत बनाकर मबूस किया। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जिस तरह हमें इन मुबारक चेहरों के साथ इस मुबारक घड़ी में, इस मुबारक मकाम पर और मुबारक और मुहतरम फ़ज़ीलतुल शेख अनीसुर रहमान की सोहबत में यहाँ अल्लाह ने जिस तरह हमें जमा किया है, इसी तरह हमें जन्नतुल फिरदौस में जमा करें, आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ साथियों, बुज़ुर्गों, माओं, बहनों और ख़वातीन इस्लाम, अगर हम तारीख़ का मुताला करते हैं तो देखते हैं कि जब भी उलमा और सुलहा इनके साथ बेएहतरामी और इनके साथ गुस्ताखियाँ की गई तो उम्मत में फितने सर उठाए हैं। आप सबसे पहला फ़िरक़ा जिसे अल-क़दरिया कहा जाता है, आप इसकी तारीख़ देखेंगे तो इसका आगाज़ उस वक्त हुआ जब इसके बानी ने उलमाए सहाबा के साथ गुस्ताखी की और वहाँ से उसने अपनी राय की बुनियाद पर लोगों में इस बातिल इल्म को उसने फैलाना शुरू किया, तो वहाँ से सबसे पहला फ़िरक़ा जिसका नाम क़दरिया है वो सर उठाता है। उसी तरीके से हम देखते हैं मुअतज़िला नामी एक फ़िरक़ा, जब इसके बानी वासिल बिन अता ने हसन अल बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि की मजलिस में गुस्ताखी करता है और अहले इल्म की बात पर अपनी बात की तवजीह, अपनी बात को तरजीह देता है, तो नई बातें ले आता है दीन में। वहाँ से मुअतज़िला, जिन्हें रैशनलिस्ट कहा जाता है, इस फ़िरक़े का आगाज़ होता है, जिसके आज भी बहुत सारी बातें, बहुत सारे अफकार लोगों में मौजूद हैं। उसी तरीके से हम देखते हैं शिया ने जब अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ रोकरदानी की, उन्होंने उनके इल्म का एतराफ़ नहीं किया, उनसे सीखा नहीं, तो वहाँ पर ये फ़िरक़ा सर उठाता है। तो अजीज़ साथियों, जब भी अहले इल्म उनके इल्म से इस्तिफ़ादा नहीं किया और लोगों के दरमियान ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने अपनी काविशें, अपनी सोचों को अहले इल्म की बताई हुई तरजीहात पर तरजीह दी, तो गुमराहियों का आगाज़ हुआ। तो इससे बात अच्छी तरीके से मालूम हो गई कि अहले इल्म का एहतराम बहुत ज़रूरी है, अहले इल्म की बातों को तरजीह देना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा ना हो तो गुमराहियों पर गुमराहियाँ फैलती चली जाएंगी। आज हमारे मुआशरे में इनकार हदीस और इद्दिआए मेहदी का दावा करना, अपने आप को ईसा का दावा करना, अपने आप को मेहदी आखिर ज़मान का दावा करना, हम देखते हैं कि ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अवाम को उलमा से क़त्ए ताल्लुक़ करने पर उभारा, उलमा के ताल्लुक़ात से, उलमा के रिश्तों से इन्हें काटा। तो अजीज साथियों, ये बातिल लोग सर उठाने लगे। अहले इल्म का एहतराम, अहले इल्म की इज्जत, ये अहलुस्सुन्ना वल जमा का अकीदा है। अहलुस्सुन्ना वल जमा जिससे हमारा ताल्लुक़ है, जो सहाबा और ताबईन तब ताबईन के रास्ते पर चलते हैं, जिन्हें अहलुस्सुन्ना वल जमा कहा जाता है, उनका अकीदा ये है कि वो अहले इल्म का एहतराम, अहले इल्म की तौक़ीर करते हैं, इज्जत करते हैं। ये अकीदे में शामिल है। अगर अहले इल्म की इज्जत ना की जाए तो अकीदे की मुखालफत होगी, इसे याद रख लेना चाहिए। तो अहले इल्म की इज्जत अजीज साथियों, ये ईमान का हिस्सा है। क्यों नहीं हो सकता, जबकि अल्लाह ने कुरान के अंदर अहले इल्म की सताइश की, अहले इल्म की तारीफ की और लोगों को अल्लाह ने हुक्म दिया, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, ऐ लोगो इल्म वालों से पूछो अगर तुम नहीं जानते हो।
تو اللہ نے حکم دیا کہ اہل علم کی طرف رجوع کرو, اہل علم سے علم حاصل کرو. ایک دوسرے مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اور جن لوگوں کے پاس اللہ نے علم رکھا اور جن لوگوں کو اللہ نے ذمہ داریاں دی ان کی اطاعت کرو. اگر تمہارے اندر اختلاف پذیر ہو جائے تو رجوع کرو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف. تو اہل علم نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا اولی الامر منکم سے مراد سر فہرست علماء آتے ہیں, اور اس کے بعد وہ لوگ آتے ہیں جن کی ہاتھوں میں حکومت ہے, جنہیں حکام اور امراء کہا جاتا ہے. تو عزیز ساتھیو, اللہ نے اللہ کی اطاعت کے بعد, اللہ کے رسول کی اطاعت کے بعد اہل علم کی اطاعت پر اللہ نے ابھارا. ایک دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود برحق نہیں ہو سکتا, اور اس شہادت پر اللہ ملائکہ کی شہادت کو لے آتا ہے. اللہ کی شہادت کے بعد ملائکہ کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے, اور پھر اللہ کہتا ہے وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ, اور جن لوگوں کے پاس علم ہے وہ بھی اللہ کی وحدانیت پر شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں جس کی عبادت کی جائے. تو اللہ کی شہادت, ملائکہ کی شہادت, اور پھر اہل علم کا درجہ آتا ہے. تو عزیز ساتھیو, دیکھیے اللہ نے اہل علم کا مقام کتنا بڑا کیا ہے کہ ملائکہ کے بعد اللہ نے اولو العلم, علم والوں کا ذکر کیا. ایک دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں قانون ہے کہ وہ درجات کو بلند کرتے جاتا ہے جن کے دل میں ایمان ہے اور جن کے پاس علم ہے. جن کے دل میں ایمان ہے اور جن کے پاس علم ہے, ان کے درجات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بلند کرتے رہتا ہے دنیا اور آخرت میں. ایک دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے, کیا تمہیں نہیں معلوم جو لوگ جانتے ہیں وہ ان لوگوں سے بہتر ہیں جو لوگ جانتے نہیں. جو لوگ جانتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جس کے پاس بصیرت ہے, جو بینائی رکھتا ہے, اور جس کے پاس بصیرت نہیں, جو بینائی نہیں رکھتا, اسے اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ شمار کیا جو علم نہیں رکھتے, علم نہیں جانتے. عزیز ساتھیو, لمبی فہرست ہے. ایک دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اللہ سے ڈرنے والے تو صرف انما کا اے لفظ استعمال ہوا ہے, اور اس لفظ کا استعمال جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ انما کا معنی یہاں پر قصر ہے. یہ بتانا مقصد ہے کہ صرف اللہ سے ڈرنے والے تو وہ ہیں جو علماء ہوتے ہیں, جن کے دل میں علم ہوتا ہے, وہ اللہ سے ڈرتے ہیں, کیونکہ علم انہیں اللہ کی عظمت کے طرف کھینچ لے جاتا ہے. کیونکہ علم انہیں بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان کے عقول کے اوپر, ان کے خیالات سے دور ہیں. اسی لیے امام سفیان الثوری کا قول ہے من کان باللہ اعرف کان باللہ اخوف. جو آدمی اللہ کو جتنا قریب سے جانتا ہے وہ آدمی اللہ سے اتنا زیادہ ڈرتا ہے. اسی لیے میکائیل علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے میکائیل, میں نے آپ کو کبھی ہنستا ہوا نہیں دیکھا, آپ کبھی ہنستے نہیں, ہمیشہ سیریس ہوتے ہیں, کیا ماجرا ہے؟ تو میکائیل نے کہا کہ ایک زمانے میں ہم بھی ہنستے تھے, لیکن جب سے اللہ نے جہنم بنایا ہے ہم نے ہنسی چھوڑ دی. جب بھی ہم جہنم کا تصور کرتے ہیں, اللہ کے غضب کا تصور کرتے ہیں, تو ہمارے چہرے میں ہنسی نہیں آتی, ہم ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. کیوں؟ میکائیل وہ بزرگ فرشتوں میں سے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہیں. قربت نے اللہ کے ڈر پر انہیں ابھارا. عزیز ساتھیو, اللہ کے عرش کو تھامنے والے الملائکہ الکروبیون کہا جاتا ہے.
حملۃ العرش کہا جاتا ہے، جن کی تعداد 8 کی ہے. ان ملائکہ کے تعلق سے حدیثوں میں ان کا ڈسکرپشن، ان کا وصف آیا ہے کہ یہ ہمیشہ نیچے دیکھتے رہتے ہیں، اوپر نہیں دیکھتے. اللہ کے عرش کی طرف ان کی نگاہ نہیں بڑھتی، کیونکہ خوف اور رعب کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ ان کی نظریں اوپر نہیں جاتی، اور جیسے ہی اللہ کا حکم ہوتا ہے ان کے جسموں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے جتنے قریب ہیں اتنا اللہ سے ڈرتے ہیں. تو عزیز ساتھیوں، اہل علم کا درجہ اس لیے زیادہ ہے کہ کیونکہ وہ اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، اللہ کے کلام کو سمجھتے ہیں، اس شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سیکھتے ہیں، احادیث کے لیے اپنا وقت لگاتے ہیں، جنہیں حق پسند علماء کہا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ عالم کون ہوتا ہے؟ عالم وہ ہوتا ہے جو شریعت کا علم صحیح ذرائع سے حاصل کرتا ہے. عالم وہ ہرگز نہیں ہوتا جو صرف کتابیں پڑھ کر اپنے آپ کو عالم ثابت کرے. وہ آدمی عالم ہرگز نہیں ہو سکتا جس نے علم سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالا ہو. آج کل ایسے نوجوان نکل آئے جنہوں نے پتہ نہیں انٹرنیٹ میں، ٹویٹر میں، فیس بک میں چند کیا چیزیں نہیں پڑھ لی، چند لوگوں کو کیا نہیں سن لیا. لوگوں کے درمیان آتے ہیں، اہل علم پر کلام کرنے کے لیے ذرا بھی شرم نہیں آتی انہیں، اور اہل علم پر طعن و تشنیح کرتے ہیں، اور اس کے بعد لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں. جان رکھیے یہ لوگ انتہائی خطرناک اور انتہائی ڈینجرس ہیں. کیوں خطرناک ہیں؟ کیونکہ ان کی شروعات ایسے ہی ہوتی ہے. یہ چند باتوں کو سمجھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں نے وہ چیز سمجھ لی، کسی دوسرے کو اس چیز کے تعلق سے خبر بھی نہیں. وہ اپنے اندر ایک عجیب قسم کا فخر محسوس کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ میں ہی جانتا ہوں. یہ جو علماء پڑھ کر آتے ہیں مدارس میں، جنہوں نے زانو تلمس تہ کر کے صحیح کئی مدت گزارے، ان کے نظر میں ان کی کوئی وقت نہیں ہوتی، اور اس کے بعد یہ شروع میں 2-3 باتیں اپنی طرف سے اور 2-3 باتیں دوسروں کی طرف سے نسبت کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، تو ان کے پاس ایک ایسا مرحلہ، ان کے ہاں ایک ایسا مرحلہ آ جاتا ہے کہ وہاں پر وہ کسی کو خاطر میں نہیں لیتے اور فتووں پر فتوے گھڑنے لگتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وضلوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی علم کو ایسے ہی چھینتا نہیں لوگوں سے، علم کو ایسے ہی لوگوں سے چھینتا نہیں. اور آپ جانتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی کیا ہے؟ کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. یاد رکھ لیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ علم نہیں اٹھا لیا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اس جملے کو ایک دوسرے حدیث میں اس کی تشریح کی، کہا کہ علم کو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے ہی لوگوں سے چھینتا نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کے درمیان سے علم چھینتا ہے بعض اہل علم کو موت دے کر. جب وہ موت انہیں دے دی جاتی ہے، وہ اس زمین سے چلے جاتے ہیں، تو ایسا زمانہ آتا ہے کہ کوئی عالم باقی نہیں رہتا. اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ انہیں لوگ جا جا کر پوچھتے ہیں، انہیں سردار بنا لیتے ہیں، اور انہیں پوچھا جاتا ہے اور یہ فتوے گھڑتے ہیں اور خود گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو گمراہی کے اس ڈگیر پر ڈھکیل دیتے ہیں. تو عزیز ساتھیوں، تو علم دیکھیے کیسے چھینا جائے گا؟ اہل علم کو ختم کر کے. یہاں پر اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اہل علم کا ہمارے درمیان موجود ہونا یہ اللہ کا کرم اور اللہ کی رحمت ہے. تو عزیز ساتھیوں، آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اہل علم کی عزت کی. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارثین ہیں. ان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذه بحظ وافر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام وراثت میں دولت چھوڑ کر نہیں جاتے. انبیاء علیہ السلام وراثت میں دولت دینار درہم نہیں چھوڑتے. اسی لیے انبیاء علیہ السلام کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا، نحن الانبیاء ما ترکناہ صدقہ،
ہم انبیاء ہیں, ہم نے جو بھی چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے, ہمارے کوئی وارثین نہیں ہوتے. اسی لیے مائی فاطمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹیاں, انہیں وراثت میں کچھ ملا ہی نہیں, بلکہ انہیں عام لوگوں کی طرح اس ناحیے سے دیکھا گیا. تو اہل علم دولت نہیں, انبیاء علیہ السلام دولت نہیں چھوڑتے, دینار نہیں چھوڑتے, درہم نہیں چھوڑتے, بلکہ ان کی وراثت کیا ہے؟ انہوں نے جو علم چھوڑا ہے وہ اس کی وراثت ہے, وہ ان کی وراثت ہے. اب جو آدمی جتنا وراثت میں حصہ لینا چاہتا ہے لے لے. ایک مرتبہ ایک بہت بڑے تابعی جن کا نام سعید بن جبیر یا سعید بن مسیب تھا, وہ مدینے کے ایک سڑک سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں. تو بچوں سے کہا کہ اے بچوں, تمہیں وراثت بڑھتی ہوئی کیا نظر نہیں آتی؟ مسجد نبوی میں تم لوگ ادھر کھیل رہے ہو, وہاں پر وراثت بڑھ رہی ہے. تو لوگ دوڑ کر جاتے, جا کر مسجد میں دیکھتے ہیں کہ مسجد میں کوئی ہے ہی نہیں. پھر واپس نکل کر آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں کہ امام صاحب آپ نے کہا کہ مسجد میں وراثت بٹ رہی ہے, ہم مسجد میں گئے, ہم نے دیکھا کہ کوئی چیز ادھر بٹ نہیں رہی ہے. تو اس امام نے کہا کہ کیا تم نے مسجد میں علماء کو درس دیتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا مسجد کے زاویوں میں اہل علم بیٹھ کر قرآن کی آیت تفسیر کرتے ہوئے تم نے نہیں دیکھا؟ احادیث کی تشریح کرتے ہوئے تم نے نہیں دیکھا؟ فقہ علم بانٹتے ہوئے تم نے نہیں دیکھا؟ یہی ہے انبیاء کی وراثت جو بڑھتی رہتی ہے. تمہیں چاہیے کہ اس میں سے جتنا حصہ ہو سکے لے لے. تو عزیز ساتھیو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے پاس علم ہے اسے تمام لوگوں پر ترجیح دی. یہ قبیلہ آتا ہے طائف سے, بنو ثقیف. یہ قبیلہ آتا ہے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کرتا ہے اور نماز سیکھتا ہے. اور اس قبیلے کی عورت اٹھتی ہے, اٹھ کر کہتی ہے یا رسول اللہ, آپ ہم میں سے کسی ایک کو امام بنائیں جو ہمیں نماز پڑھائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں, دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت دینے کے لیے, لیڈرشپ دینے کے لیے کیا کنڈیشن رکھتے ہیں, کیا کریٹیریا ہے؟ آپ ساسم پوچھتے ہیں کہ تم میں سے سب سے زیادہ قرآن کا حافظ کون ہے؟ سب سے زیادہ قرآن کی سورتوں کو حفظ کیا ہوا کون سا فرد ہے؟ تو سب مل کے ایک بچے کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن کا نام تھا عثمان بن ابی العاص, جو آگے چل کے بہت بڑے گورنر بنتے ہیں. لیکن اس زمانے میں انتہائی فاقہ کشی تھی, کسب پرسی کی حالت تھی. لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان تم ان کی امامت کرو گے. تو اتنے میں اس عورت نے کہا یا رسول اللہ, اس بچے سے کیسے امامت ہو سکتی ہے؟ جب یہ سجدہ کرتا ہے تو اس کی سطر کھل جاتی ہے, اس کے پاس اپنی شرمگاہ کو چھپانے کے حد تک بھی کپڑے نہیں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے لوگوں, کوئی ایک چادر صدقہ میں دے دیں تاکہ یہ ٹھیک ڈھنگ سے امامت کر پائے, ٹھیک ڈھنگ سے اپنے اورا کو چھپا پائے. تو اتنے میں ایک چادر بطور صدقہ دے دیا جاتا ہے. تو عثمان بن ابی العاص آگے چل کر کہتے ہیں, جب وہ گورنر بن گئے, جب بہت بڑے عالم بن گئے, لوگوں کے درمیان انہوں نے اپنا علم کی نشر و اشاعت شروع کی, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دن تھا, اس دن جتنی مجھے خوشی ہوئی جو آج تک کبھی نہیں ہوئی. وہ ایک چادر حاصل کرنے کے بعد جو خوشی مجھے ملی وہ آج تک کسی بھی چیز سے مجھے نہیں ملی. تو عزیز ساتھیو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دی اس بچے کو زیادہ علم رکھنے کی وجہ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب شہداء لائے جاتے بدر کے میدان پر, احد کے میدان میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بھائی سب سے پہلے انہیں دفن کرو جو زیادہ علم رکھتا ہے, سب سے پہلے اسے دفن کیا جائے جو قرآن کا حافظ ہے. اور یہ جان رکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف قرآن کے حفاظ نہیں ہوتے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قاری القرآن اسے کہا جاتا جو قرآن کے معنوں کو سمجھتا ہے, قرآن کے معنوں کو سمجھتا ہے. اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے 10 سال سورہ بقرہ پڑھا ہے. سورہ بقرہ 10 سال. معاملہ یہاں پر حفظ کا نہیں, حفظ کے ساتھ ساتھ سمجھ کا معاملہ ہے, حفظ کے ساتھ ساتھ مسائل کے جاننے کا معاملہ ہے. اسی لیے اگر آپ نے احادیث میں قاری القرآن پڑھا, حامل القرآن پڑھا, تو اس سے مراد صرف قرآن کو رٹ کے حفظ کرنا مراد نہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن فہمی اور قرآن کے مسائل کو جاننا داخل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں جب شہداء کی تعداد بڑی تھی
تو قبروں کو کھودا گیا اور جن کے پاس علم تھا انہیں ترجیح دی گئی, انہیں آگے کیا گیا, اور جن کے پاس علم کم تھا انہیں پیچھے کیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا کہ یاد رکھو علماء کی عزت کرنی ضروری ہے, علماء کی توقیر کرنی ضروری ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں اہل علم کی عزت کیا ہے عزیز ساتھیو؟ آج ہمارے معاشرے میں اہل علم کی عزت صرف اتنی ہے کہ ضرورت پڑے تو ان سے مسئلہ پوچھ لیں, اور ضرورت پڑھیں تو ان کا خطبہ کبھی سن لیں, اس سے زیادہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا. جبکہ یاد رکھ لیجیے عقیدت کے کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے, من عقیدت اہل السنت والجماعہ توقیر العلماء واحترامهم وتعزیرهم ونصرهم وحفظ حقهم. معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اہل علم, اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل علم کی عزت کی جائے, ان کی بڑائی کا احساس پیدا کریں, اور ساتھ ساتھ ان کے مشن میں کھڑے ہو جائیں, ان کے مشن میں کھڑے ہو جائیں, تعزیر ہو, ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ان کی مدد کریں, ان کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں اور ان کے ٹارگٹس کو اچیو کرنے میں ساتھ دیں, اور ان کے حفظ اور ان کا حق ادا کریں, ان کے رائٹس کو پورا کریں. آج ہمارے پاس اہل علم کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی نے 15,000 روپے پوچھ لیے تو انہیں کہا جاتا ہے کہ بھائی مولوی صاحب آپ ذرا کاسٹلی ہیں, ہے نا, ہم مولوی صاحب کو 6,000 روپے دیتے ہیں, 7,000 روپے دیتے ہیں, یہ ان کے لیے بہت ہے. ہاں مولوی صاحب کیونکہ جو ستاروں میں رہتے ہیں نا, زمین میں نہیں رہتے, ان کے گھر جو ہے ہوا میں ہوتے ہیں, ہے نا, کوئی کرایہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, تو 10,000 ان کے لیے کافی ہے. اور آپ کی کیا بھائی سیلری؟ میں تو IT میں ہوں, ہے نا, میں .NET کا ماہر ہوں, میں SQL کا ماہر ہوں, ہے نا, تو مجھے لگ بھگ 1.5 چاہیے, ہے نا. ٹیک اوے اس کا کچھ اور ہوتا ہے, اور ایک دوسری کمپنی کو جم کرتے ہیں ہائک ملنے کے ساتھ ساتھ, اور وہاں پر اس سے زیادہ انہیں ملتا ہے. یہ ہمارا معاملہ ہے. عزیز ساتھیوں یاد رکھ لیجئے امت اس وقت ترقی کر پائے گی جب امت کے اندر اہل علم کی ترقی ہو, اہل علم کو آگے بڑھایا جائے. اگر اہل علم کو آپ پیچھے دھکیلنے کی کوشش کریں, جیسے بعض ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں, انہیں معلوم ہے کہ اہل علم کو آگے کریں تو ان کا کچھ چلتا نہیں ہے, تو اس لیے وہ اہل علم کو صرف بیانات کے حد میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد پوری اپنی بات چلاتے ہیں. یاد رکھ لے ذمہ داری اہل علم کے ہاتھ میں دی جائے, ان کے ارشادات, ان کے گائیڈ لائنز میں آپ آگے بڑھیں تو کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ نے انہیں عزت دی ہے, اللہ نے انہیں یہ علم دیا ہے, اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ان کے اس علم میں آپ مزاحمت کریں اور ان کے اس مرتبے میں مزاحمت کریں؟ یاد رکھ لیں یہ بالکل جائز چیز نہیں. تو عزیز ساتھیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا کہ اہل علم کی عزت کی جائے. اور آگے بڑھیے, تاریخ دیکھیے, اللہ اکبر, تاریخ میں کیا نمونے ملتے ہیں. یہ دیکھیے ہارون الرشید ہے. ہارون رشید کون ہے؟ عباسی خلیفہ ہیں, اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ صاحب اگر اپنے پیلس سے باہر نکلے, اپنے ایوانے سے باہر نکلے, تو ابروں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ان نزلی او لا تنزلی اینما تنزلین یاتینی خراجک. تم پانی برساؤ یا نہیں برساؤ, کسے دیکھ کر کہہ رہے ہیں؟ ابروں کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ تم پانی برساؤ یا کہ نہ برساؤ. جہاں کہیں بھی پانی برساؤ گے یاد رکھ لے اس زمین کے پیداوار کا ٹیکس مجھے آئے گا. جہاں کہیں بھی تم پانی برساؤ گے اس زمین کا ٹیکس مجھے آئے گا. مانا یہ کہ اتنی بڑی حکومت, ہارون رشید لگ بھگ آدھی دنیا کے خلیفہ تھے. یہاں بغداد سے لے کر موروتانیہ تک کے پورے علاقے کے ایک ہی خلیفہ تھے, ہارون رشید, جو کہ بہت بڑے خلیفہ, بہت بڑا مرتبہ تھا ان کا. یہ دیکھیے اہل علم کی کیسی عزت کرتے ہیں. ایک بہت بڑے امام تھے جن کا نام تھا امام الکسائی, جو قاری القرآن تھے, اور ہارون رشید کے 2 لڑکے, ایک کا نام امین, دوسرے کا نام مامون, ان دونوں کو قرآن پڑھاتے تھے. ان دونوں کو قرآن پڑھاتے تھے. اور امین اور مامون امام کسائی کی اتنی عزت اور اتنا احترام کرتے تھے کہ وہ جب بھی درس ختم کر کے آگے نکلتے تو یہ 2 بھائی آپس میں جھگڑا کرتے کہ کون امام صاحب کے چپل کو ان کی خدمت میں پیش کرے گا. جھگڑتے اور اس کے بعد دونوں فیصلہ کرتے کہ ہر آدمی ایک چپل لے لیں اور استاد محترم کے خدمت میں چپل پیش کر دیں.
آگے آ جائیں, میں تھوڑا آگے آ جائیں, تھوڑا آگے آ جائیں. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ امین اور مامون یہ دو ہارون رشید کے جو فرزند تھے, انہوں نے اپنے استاد الامام الکسائی کی خدمت میں ایسی مثال پیش کی جو جب بھی آدمی تاریخ پڑھے گا وہ تھرا کر رہ جائے گا کہ خلیفہ کے لڑکے ہونے کے باوجود ایسی عزت کے چپل ان کی خدمت پہ پیش کرتے تھے. تو ایک مرتبہ ہوا ہے کہ ہارون رشید نے کسائی کو بلایا, امام کسائی, اور بلا کر امام کسائی سے کہا کہ اے امام کسائی, تمہاری خدمت میں خلیفہ کے دو لڑکے آپس میں جھگڑتے ہیں کہ کون چپل خدمت میں پیش کرے گا, اور وہ دونوں میں سے ایک فیصلہ کرتا ہے کہ ایک چپل میں دوں گا اور دوسرا کہتا ہے کہ دوسرا چپل میں دوں گا. اور یہ کہنا تھا, امام کسائی گھبرا گئے. انہوں نے سمجھا کہ ہارون رشید کو یہ کام پسند نہیں آیا ہے خلیفہ, ہو سکتا ہے کہ اب وہ مجھے کچھ سزا دے یا پھر کچھ مسئلہ ہے. تو جب امام الکسائی کے چہرے میں مایوسی چھا گئی تو ہارون رشید نے کہا کہ اے امام کسائی, آپ ڈریے مت, اگر وہ دونوں نے, میرے دو لڑکوں نے ایسی خدمت نہیں کی تو میں ان دونوں کو پنشمنٹ دیتا, میں ان دونوں کو پنشمنٹ دیتا. یعنی اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے ہی سکھایا گیا ہے کہ اہل علم کی عزت کی جائے. ایک مرتبہ زید بن ثابت الخزرجی, زید بن ثابت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی اور فرائض کا زبردست علم رکھنے والے اور شریعت کا زبردست علم رکھنے والے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فتویٰ دینے والے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لوگوں کا علم سکھانے والے, اتنا بڑا مرتبہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. وہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں, اپنے جانور میں سوار ہوتے ہیں, تو اتنے میں وہاں پر عبداللہ بن عباس نکل آتے ہیں. وہ آگے بڑھ کر اس جانور کے لگام کو تھام لیتے ہیں اور اس جانور کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ یا ابن عم رسول اللہ, اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے, یہ تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ تمہارا بہت بڑا مرتبہ ہے, تم آل رسول ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا کے لڑکے ہو, تم میرے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہو. تو عبداللہ بن عباس نے اس وقت تاریخی جملہ کہا. عبداللہ بن عباس نے کہا ہَكَذَا نَفْعَلُ بِعُلَمَائِنَا وَبِكُبَرَائِنَا, کہا کہ اسی طریقے سے ہمیں حکم ہوا ہے, اسی طریقے, یہی ہمارا وطیرہ ہے کہ ہم ہمارے علماء کے ساتھ ایسے ہی پیش آتے ہیں, ایسے ہم ان کی عزت کرتے ہیں. عزیز ساتھیوں, ایک مرتبہ ہارون رشید مرو نامی ایک بہت بڑے علاقہ ایران کے اندر, اس علاقے میں کچھ میٹنگ تھی یا پھر چند لوگوں سے ملاقات کرنا تھا, تو وقت کا بادشاہ, وقت کا خلیفہ اس علاقے میں پہنچتا ہے. جب بادشاہ کسی علاقے میں داخل ہوتا ہے تو وہاں کی رعایا, وہاں کے لوگ آتے ہیں اور آ کے بادشاہ کا استقبال کرتے ہیں. لیکن جب اس مرتبہ خلیفہ ہارون رشید اس بستی میں داخل ہوئے, دیکھا کہ استقبال کرنے کے لیے چند لوگ آئے ہیں, بڑی کوئی تعداد نہیں ہے, گنتی کے چند لوگ آئے ہیں, مٹھی بھر لوگ آئے ہیں. تو ہارون رشید نے پلٹ کر اپنے پیے سے پوچھا کہ بھائی معاملہ کیا ہے, کیوں لوگ نہیں آئے؟ تو پیے نے کہا کہ نہیں خلیفہ, وہاں پر عبداللہ بن مبارک آ گئے ہیں, وہاں پر عبداللہ بن مبارک آ گئے ہیں اور تمام کے تمام لوگ عبداللہ بن مبارک کے استقبال کے لیے چلے گئے ہیں, لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا. تو ہارون رشید کی ایک لونڈی تھی بغل میں, اس نے کہا کہ حقیقی معنی میں بادشاہ تو وہ ہیں, حقیقی معنی میں بادشاہ تو وہ ہیں. عبداللہ بن مبارک کون ہے؟ یہ امام بخاری کے استاد ہیں, بہت بڑے محدث ہیں اور بہت بڑے فقیہ ہیں, ساری دنیا کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ جب نکلتے ہیں تو لوگ اتنی بڑی تعداد میں ان کا استقبال کرتے ہیں کہ بادشاہ آتا ہے, اس کے استقبال کے لیے لوگ نہیں. عزیز ساتھیوں, یہ ہے عزت اس امت نے علماء کے ساتھ کیا. آپ کو میں کیا بتاؤں, ہوتا ایک زمانے میں تھا کہ جب میڈیا نہیں تھا, لوگ گھر بیٹھے درس وغیرہ نہیں سنتے تھے, تو جب بھی معلوم ہوتا کہ کوئی عالم آیا ہے تو لوگ دور دراز دیہاتوں گاؤں سے جمع ہو جاتے تھے دین کی بات سننے کے لیے. یہ دیکھیں الامام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ, یہ جب بغداد میں درس دینے آتے تو ان کے درس میں منیمم 5000 لوگ ہوتے, منیمم 5000 لوگ ہوتے, اور بعض اہل علم کے مجلسوں میں 50,000 لوگ جمع ہوتے تھے.
लाखों की तादाद में लोग जमा होते थे। ये था इज्जत, ये थी इज्जत जो उम्मत हमेशा अपने उलमा के साथ की है। अजीज साथियों, तारीख बड़ी लंबी है। हम कुरान का मुताला करते हैं तो देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इल्म वालों की कैसी इज्जत की। एक जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा को हुक्म दिया कि जाके खिज़र से मुलाकात करें। एक मरतबा मूसा अपनी मजलिस में बैठे हुए थे और एक बनी इसराइल का फर्द ने, इसराइली ने उठकर मूसा से कहा, चूंकि उनको छेड़ने की आदत है, तो उन्होंने मूसा से कहा कि मूसा तुमसे ज्यादा जानने वाला कोई है? तो मूसा ने कहा कि मैं रसूल हूँ, उलुल अज़्म मिनर रसूल में से हूँ, तो मैं मुझसे ज्यादा जानने वाला कोई नहीं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा की तरफ वही की, जाओ एक है खिदर या फिर खज़र, उनसे मुलाकात करें आप। और आप जानते हैं सूरह कहफ के अंदर ये पूरी मुलाकात की तफसील मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम खिदर के पास जाते हैं ताकि खिदर उन्हें इल्म सिखाएं। नबी है, रसूल हैं, लेकिन आलिम की इज्जत देखिए, उनके तरफ सफर करके जा रहे हैं और उनसे इल्म सीख रहे हैं। अजीज साथियों, उलमा से ताल्लुक रखना ये इबादत है, उलमा की कुर्बत इबादत है, उलमा से सीखना इबादत है, उलमा से दूरी गुमराही है। और जान रखें, जितने भी फितने जो सर उठाते हैं उनकी कोशिश होती है कि उलमा से लोगों के ताल्लुकात को काट लें। जब लोग उलमा से हिट जाएं तो उन्हें गुमराह करना बहुत आसान है। उन्हें जो चाहे सुना दें, जैसी बात चाहे सुना दें, जोश ओ वलवले की बात की जाए तो मान लेंगे। कितने ऐसे हमारे मुआशरे में उन्हें बाकायदा सिखाया गया है कि आप उलमा के पास जाएंगे तो वो तो आपको ठीक से गाइड नहीं करेंगे, ये तो दुनिया परस्त होते हैं, ये सिर्फ बास चीजें जानते हैं, ये पॉलिटिक्स नहीं जानते, ये सियासत की बात नहीं समझ सकते, ये दुनिया की पॉलिटिक्स नहीं जानते, उन्हें तो उनका मकतब है और वो सिर्फ कुरान हदीस की बात करते हैं, दुनिया में कैसे रहना ये नहीं जानते। इसलिए आप उनके पास इन चीजों के ताल्लुक से गाइडलाइंस मत लें। कितने ऐसे लोग कहने वाले हैं, यहां से गुमराहियां शुरू होती हैं, उसके बाद हर चीज में फतवे वो देना शुरू करते हैं तो गुमराहियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। अजीज साथियों, अगर आप हिंदुस्तान की तारीख का मुताला करें, आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने वाले अहले इल्म थे। अंग्रेजों को ये मुसलमान और हिंदू कौम के दुश्मन हैं, इसकी आगाही दिलाने वाले यही मुसलमान उलमा थे। अजीज साथियों, याद रख लें, सबसे पहले अंग्रेज के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले एक आलिम थे जिनका नाम मौलवी किफायतुल्लाह, जो सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ सड़क पर उतर आए। और आपको मालूम होना चाहिए 1857 में जब मुटिनी पैक्ट हुई, यानी जब गदर का मामला पेश आया, सारे हिंदुस्तान के लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए और अंग्रेजों के जुल्म और सितम को बर्दाश्त नहीं कर सके, तो सबों ने मिलकर एक कोशिश की कि अंग्रेज को निकाल दिया जाए। तो अंग्रेज को निकालने के लिए सारे हिंदुस्तान से लोग जमा हुए और उसके बाद अंग्रेजों को मारकर भगाया गया 2 साल के लिए। और उस वक्त सबसे बड़ा रोल अदा करने वाले अहले इल्म थे। अजीज साथियों, उलमा थे, मदारिस के उलमा थे, जिन्होंने लोगों को गाइड किया। और उन्होंने जब अंग्रेजों को निकाल दिया गया, फिर जफरुद्दीन शाह बहादुर उन्हें लाकर दोबारा नस्ब किया गया। और जब अंग्रेज 2 साल के बाद आया 1859 में, 1859 में जब वो वापस आया तो उसने क्या किया, उसे मालूम था कि ये काम कर कर दिखाने वाले उलमा हैं, तो उसने उलमा को गाजर मूली की तरह काटा। तारीख की किताब आप उठाकर किताबों का मुताला कर लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि लगभग 5 लाख की तादाद उलमा की, जिन्हें शहीद कर दिया गया, जिन्हें सूली पर चढ़ाया गया, सिर्फ इस जुर्म पर कि इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को उभारा, अंग्रेजों के खिलाफ लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा किया। तो अंग्रेज ने अपनी दुश्मनी उलमा को कत्ल कर कर दिखाई। तो अंग्रेज ने उलमा को क्यों कत्ल किया? क्योंकि वो जानता था कि यही हैं जो लोगों के अंदर ईमानी रूह फूंकते हैं। तो अजीज साथियों, उलमा वो हैं जो लोगों के दिलों को बेदार करते हैं, लोगों के दिलों में ईमान की रूह फूंकते हैं, लोगों को अपने हकीकी रब से मुतारिफ करवाते हैं, लोगों को अल्लाह के रसूल का हुकूक सिखाते हैं। इसीलिए उलमा पर तानो तशनी करना इस शरीयत पर तानो तशनी करने के बराबर है, क्योंकि इस शरीयत को पहुंचाने वाले, इस शरीयत के हामिलीन यही अहले इल्म हैं।
تو عزیز ساتھیوں باتیں بہت ہیں جو کرنے کی, لیکن مختصر آپ لوگوں کے لیے یہ جو میں نے آپ کے سامنے اہل علم کا فضل پیش کیا اور اہل علم کا احترام, اس کے متعلق جو باتیں پیش کی, ان باتوں سے جو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جو بینیفٹس, جو آپ کو عبرتیں لینی ہیں, وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ اپنے معاملات میں, دینی معاملات میں, دین سیکھنے کے لیے آپ اہل علم کی طرف رجوع کریں گے. یہ پہلا نقطہ ہے جسے ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے. پہلا نقطہ, میری پوری بات کا لب لباب, میری پوری بات کا نچوڑ یہ ہے کہ آپ اپنی دینی معاملات, عقیدے کے معاملات, آپ کی تجارتی معاملات, آپ کے مسائل, ان چیزوں کے تعلق سے جاننا ہے تو اہل علم کی طرف رجوع کریں. اور آپ اہل علم کی عزت اس وقت کریں گے جب آپ ان کی مجلسوں میں حاضر ہوں گے, آپ ان کی مجلسوں میں حاضر ہو کے ان سے علم حاصل کریں گے. ورنہ اہل علم کی عزت کی کیا بات ہے؟ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں بڑی عزت کرتا ہوں, بڑا احترام کرتا ہوں, لیکن میں ان سے علم نہیں سیکھتا, تو اس آدمی نے تو توہین کی ہے, اس آدمی نے تھوڑی توقیر کی ہے, اس آدمی نے توہین کی ہے. تو اہل علم سے علمی استفادہ, جہاں کہیں بھی معلوم ہوا کہ دینی عالم اپنی بات سنانے کے لیے آئے ہیں تو آپ ضرور حاضری دیں اور وہاں پر علم سیکھیں. اور تیسری بات, اہل علم جو کورسز پڑھاتے ہیں, جو دورات چلاتے ہیں, جائیں ان کے ساتھ بیٹھیں اور مسلسل علم حاصل کریں. علم حاصل کرنے کا معنی یہ نہیں کہ آپ اپنی پوری چیز چھوڑ دیں, تجارت چھوڑ دیں, کمائی چھوڑ دیں. نہیں, صحابہ میں تو ہوتا ہے تھا کہ کمائی بھی ہوتی تھی اور دین بھی پڑھتے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک ساتھی جن کا نام عتبان بن مالک تھا, ان سے یہ ٹائی اپ کر لیا کہ ایک دن بازار میں جاؤں گا اور آپ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاؤ گے اور تم جو چیز سیکھو گے مجھے سکھا دو گے, دوسرے دن میں مجلس میں حاضر رہوں گا اور میں جو بھی علم سیکھتا ہوں تمہارے پاس لا کر پہنچا دوں گا. تو علم سیکھنے کا معنی یہ نہیں کہ آپ صرف مدرسوں میں جائیں وہاں پر علم حاصل کریں. نہیں, آپ اپنے کام کرتے ہوئے, اپنی تجارت کرتے ہوئے, اپنی دوسری پڑھائی کرتے ہوئے, اپنے کام کرتے ہوئے, جابز کرتے ہوئے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. ایک وقت نکال سکتے ہیں جس میں جا سکتے ہیں, بیٹھ کے آپ علم سیکھ سکتے ہیں. اور اہل علم کی عزت سے مراد, جیسے میں نے آپ کو بتایا, ان کے مشن میں ساتھ دیں, وہ جو کام کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں ان کا ساتھ دیں, انہیں ادھورا نہ چھوڑیں, انہیں بے یار مددگار نہ چھوڑیں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کے اس کاموں میں ان کے بحیثیت مقوی تقویت دینے کے لیے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہ اہل علم کی عزت ہے. عزیز ساتھیوں, آج ہم دیکھتے ہیں کہ اہل علم ہیں, وہ لوگوں کو بلاتے ہیں کہ آئیں ہم اس کام کو کریں, آئیں ہم اس بیڑے کو اٹھائیں, آئیں توحید کی نشر و اشاعت کے لیے پروگرامز بنائیں, آئیں بدعات کو ختم کرنے کے لیے ایک باقاعدہ سسٹم بنائیں, آئیں فلاں کام کریں. تو سب سے پہلے ہماری اس امت میں دیکھتے ہیں کہ لوگ سب سے پہلے بے رخی کا اظہار کرتے ہیں. سب سے پہلے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب اس کی کیا آپ ضرورت آئی, مولوی صاحب اس کے علاوہ دوسرا بھی کام کر سکتے ہیں. عزیز ساتھیوں, یہ کہنے کا حق اللہ نے ہمیں نہیں دیا ہے. اہل علم میں اگر کوئی چیز کو آگے بڑھانے کی سوچی ہے تو یہ ان کا علم تھا جو انہیں بتا رہا ہے کہ کام کی ضرورت ہے. تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ چپ چاپ ان کے ساتھ ہو جائیں اور اس مشن کو آگے بڑھائیں. ایسے ہی لوگوں نے کیا ہے ہمیشہ. اس ہندوستان کی تاریخ یہی بتاتی ہے. جب شاہ ولی اللہ دہلوی, جب انہوں نے دین کی نشر و اشاعت کا آغاز کیا دہلی کے اندر, انہیں ساتھ دینے والے کون تھے؟ لوگ تھے, تاجر تھے. یہ سلسلہ سارے ہندوستان میں پہنچا. جی ساتھیوں, تو اس لیے اہل علم کے مشن اور ان کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں, ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور ساتھ ساتھ اگر انہیں کوئی چیز کی ضرورت پڑی تو اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے آگے آئیں, اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے آگے آئیں. کتنے ایسے اہل علم ہم جانتے ہیں کہ جو انتہائی قسم و پرسی کی حالت میں ہیں, محتاجی کے عالم میں ہیں, لیکن لوگ انہیں دیکھتے ہیں لیکن کسی کے گال میں جو نہیں رونگتی. کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے ان سے کیا تعلق ہے, مولوی صاحب کو تو تنخواہ ملتی ہے 12,000 روپے کی, یہ ان کے لیے کافی ہے. تو عزیز ساتھیوں, یہ روکردانی نہیں چلے گی. اگر ہم نے ایسا ہی سلوک کیا تو اللہ کا عذاب آئے گا. کیونکہ اہل علم کو پیدا کرنا مسلمان معاشرے میں یہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے. اہل علم نے کہا کہ یہ فرض کفایہ ہے. کسی بھی معاشرے میں
आलिम को पैदा करना, आलिम को निकालना उस मुआशरे के पर फर्ज किफाया है। अगर पूरा मुआशरा उसे छोड़ता है तो पूरा मुआशरा गुनहगार बनता है। तो किसी आलिम को बना के निकाले, ये फर्ज किफाया है। और अहले इल्म की इज्जत में ये भी चीज शामिल है कि आप अपनी औलाद में बाज ऐसे लोगों को निकालें जो दीन का एक्सपर्ट बने, दीन का आलिम बने, दीन जानने वाला बने। ये नहीं कि आपने इंजीनियर बनाया, ये नहीं कि आपने पायलट बनाया, ये नहीं कि आपने डॉक्टर्स बनाया, ये नहीं कि आपने आईटीशियंस बनाया, बल्कि साथ साथ हर घर में ऐसे अफराद होने चाहिए जो कुरान हिफ्ज करने के साथ साथ दीन को सीखते हों और दीन के माहिर बनने की जुस्तजू करते हों। यही सहाबा की जिंदगी से हमें मिलता है। सहाबा के पास यही था, ताबईन के पास यही था, इस उम्मत ने हमेशा यही किया। लेकिन जब इल्म से दूर हुए, अहले इल्म से दूर हुए, उन्होंने इन चीजों को छोड़ दिया और जिसका खिमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। अजीज साथियों, कहने के लिए बहुत सारी बातें, ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की, ये चंद इबरतें थी जिसकी मैंने तौज़ीह आपके सामने पेश की। और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी बात में तासीर पैदा करें और हमारी बात के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला लोगों के अंदर तब्दीली पैदा करें। हादा बिल्लाहि तौफीक व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। जज़ाकल्लाहु खैरन शेख। अल्लाह से दुआ है कि जो भी कहा है सुना है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला शेख के सेहत में बरकत अता फरमाए, आफ़ियत अता फरमाए और उनसे हमें पूरे का पूरा फ़ायदा उठाने की तौफीक हिदायत अता फरमाए। मान उमर मदनी आज़मी हफीज़ुल्लाह की तकरीर होगी। बराए करम आपसे गुजारिश है कि जो भी वॉलंटियर्स हैं आप अंदर आ जाइए, जिनकी ज़रूरत है वो फ़कत बाहर रुकिए, बचत लोग हाजिर रखिए, अंदर हाजिरी दे दीजिए। शेख की तकरीर शुरू होने वाली है। मैं दावत देता हूँ फ़ज़ीलतुल शेख को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। यक़ूलु सुब्हानहू व तआला फ़ी मुहकमि तंज़ीलिहि इक़्तरबतिस साअतु वन्शक़्क़ल क़मर। वकज़ालिक यक़ूलु यसअलूनका अनिस्साअति अय्यान मुर्साहा फ़ीमा अंत मिन ज़िक्राहा इला रब्बिका मुंतहाहा। व फ़ी हदीस जिब्रील अलैहिस्सलाम अख़बिरनी अनिस्साअह औ मतस्साअह क़ाल मल मसऊलु अन्हा बिअअलम मिनस्साइल। क़ाल फ़अख़बिरनी अन अमारातिहा। क़ाल अन तलिदल अमतु रब्बहा व अन तरल हुफ़ातल उराता वन तरल हुफ़ातल उराता रिअ अन्नासी रिअल बहमी यततावलून फ़िल बुनियान औ कमा जा फ़िल हदीस। मोहतरम हाज़रीन और दीनी भाइयों और बहनों, ये मेरे लिए सआदत की बात है, खुशी की बात है कि अल्लाह ताला ने यहाँ कुछ दीन की बातें आप लोगों के साथ शेयर करने की मुझे तौफीक दी। मैं इसके लिए जमीयत अहले हदीस रायपेटा और ट्रिपलिकन का शुक्रगुज़ार हूँ और इस सेंटर का जो मुही सेंटर है और एक अरसे दराज से यहाँ दीनी खिदमत अंजाम दे रहा है, उसके ज़िम्मेदारों का भी शुक्रगुज़ार हूँ। ये जब से सेंटर कायम हुआ है, अल्लाह की मेहरबानी से एक दीनी बेदारी लोगों में आई,
دین کا جذبہ پیدا ہوا اور دین میں حصہ لینے کی ان کو توفیق ہوئی. اس سینٹر کے بہت ساری خدمات ہیں. انشاءاللہ جب یہ اپنی جگہ چلا جائے گا سینٹر انشاءاللہ بہت دور تک پہنچ گیا ہے. ابھی تھوڑا باقی ہے جیسا کہ ہمارے خواجہ سر نے اعلان کیا. الحمدللہ وہ جب ہو جائے گا تو اس کی نشاطات اور اس کی جو ہے سرگرمیاں اور زیادہ بڑھ جائیں گی. چندہ دینے کے لیے ایسا ہے، ایک آدمی ایک گھر سے 10 روپیہ بھی اگر جمع کرے روز کو تو ایک گھر سے 300 روپیہ ہوا. اگر 500 آدمی ہیں اگر وہ سب اس طرح جمع کرے تو 1,50,000 ہوا، اور ایک سال جمع کرے تو 18 لاکھ روپیہ ہو جاتا ہے. دین کا کام کرنے کے لیے ہر آدمی کو حصہ لینا چاہیے اچھے کاموں کے لیے. یہ چھوٹا چھوٹا چندہ جمع کرنے کی پہلے بہت ساری جگہوں میں روایتیں تھیں. یو پی کے اندر جتنے مدرسے تھے چندہ بہت کم ملتا تھا. ہر گھر میں ایک مٹھی کا انتظام ہوتا تھا، ہر گھر میں مٹھی. سویرے روٹی پکانا ہے کیا، ایک مٹھی آٹا آٹے کے بیگ میں ڈال دیتے. دوپہر میں چاول پکانا ہے کیا، ایک مٹھی چاول چاول کے بیگ میں ڈال دیتے. ایسا ایک مہینے کو جو جمع ہوتا مدرسے والے لے کر جاتے، جو بچے وہاں پڑھتے ان کو یہی کھلاتے تھے. اس طرح یہ لوگ کرتے تھے دینی خدمت کے لیے. میں ایک جگہ گیا تھا 2 سال سے زیادہ وہاں تھا. تمل ناڈو کا علاقہ ہے، اس کو کہتے ہیں لال پیٹ، چدمبرم تعلقہ ہے لال پیٹ. وہاں ایک بڑا مدرسہ اور 140 بچے پڑھتے تھے. میں جب گیا تھا اس وقت 1960 پر 4 کی بات ہے، 60 پر 3 60 پر 4 کی بات ہے، اتنے پہلے کی بات ہے. میں پڑھانے گیا تھا وہاں. چولہا نہیں وہاں، سب باہر کے بچے. کتنے 140 بچے، 135 بچے. چولہا نہیں، لکڑی نہیں، کچھ بھی نہیں. بولے اللہ کیسے کھاتے ہوں گے، فرشتے ہیں کیا؟ فرشتے کچھ بھی کھاتے پیتے نہیں، یہ لوگ کیسے رہیں گے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک گھر کو ایک بچہ، بھائی تمہارے گھر سے ایک بچے کو 3 ٹائم کا کھانا دو، تو 135 گھر سے کھانا آتا. وہ ٹفن کی گاڑی رہتی، اس میں تقریباً سمجھے 70 ٹفن رکھنے کی جگہ رہتی. یہ گاڑی والا لے جاتا، وہ آخر گھر تک لے جاتا، عصر کے بعد نکلتا پہنچتا وہاں. وہ گھر سے ٹفن لے کے رکھتا. ہر بچے کا نمبر رہتا اس میں، 13 نمبر 14 اندر 15 نمبر ایسا رہتا ٹفن میں. ادھر ایک گاڑی ادھر ایک گاڑی، پوری بستی سے لے کر آتے. لے کر آنے کے بعد وہ بچے اپنا اپنا ٹفن نمبر دے کر اٹھا کر لے جا گھر میں کھاتے. اچھا ایسا ہے کیا؟ میں سمجھا. میرا بھی ایک ٹفن تھا، میں پڑھاتا تھا، لیکن وہاں کے لوگ بولے نہیں ہم کو خواہش ہے آپ کو بھی کھلانا. وہ جب بچے فارغ ہو کے چلے جاتے ان کو کبھی نہیں بھولتے، ماں باپ کی طرح بن جاتے. ان کے گھر میں شادی ہو تو بچے آتے، ہمارے بھائی کی شادی، ہمارے بہن کی شادی، حالانکہ بھائی بہن سگے نہیں، ان کے گھر میں کھائے پیے. ایسا مدد کرنے سے ادارے چلتے، مدرسے چلتے، مسجدیں چلتی، ادارے چلتے، یتیم خانے چلتے. ایسا ہوتا ہے نا. تو بہرحال انشاءاللہ جب وحی کا سینٹر قائم ہو جائے گا اور زیادہ سرگرمیاں اللہ تعالیٰ کرنے کی اور پھیلانے کی دین کی باتیں ہم سب کو توفیق دے گا. اللہ قبول کرے اور اس عمارت کو جلد سے جلد بنائے. مجھے جو باتیں کہنی ہیں، قیامت کی علامتیں، قیامت کی نشانیاں. یہ ہر آدمی کو معلوم ہے کہ صاحب قیامت آنے والی ہے. اس دنیا کو اللہ نے ہمیشہ رہنے والی دنیا نہیں بنائی. یہ دنیا ایک دن ختم ہونا ہے. ختم ہونے سے پہلے دنیا میں بہت سارے انقلابات آئیں گے، چینجز آئیں گے. دنیا بہت بدل جائے گی، وہ بڑھ جائے گی، پھر اس کے بعد ختم ہی ہو جائے گی. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ أَقْرَبَ. قیامت کتنی دیر سے آئے گی؟
बस आंख बंद करके खोले तक क़यामत आ जाएगी। अल्लाह अकबर। टर्की में देखें ना आप, अभी ज़लज़ला कैसा आया, अल्लाह अकबर, कैसी बड़ी बड़ी इमारतें कैसा गिरी, अल्लाह अकबर, बड़ा अजीब व गरीब वाक़या था। वैसे क़यामत आने वाली है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार बैठे हुए थे सहाबा के साथ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, एक आदमी आए, सफ़ेद कपड़े, काले बाल, उसमें दाढ़ी का जिक्र नहीं है, सवाद शदीद सवाद शार, काले बाल थे। तो मदीने वाले तो सब जानते हैं उनको, नहा धोकर आए रहेंगे। लेकिन ये हुआ कि ये जो आए मदीने वाले कोई ना जानते उनको, और मुसाफिर हो तो कोई नहीं जानते उनको, सफ़ेद कपड़े सब कैसा रहेंगे, मैले रहेंगे ना। ऐसे उन्होंने सोचा था। आके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सामने बैठे, आपके घुटने उनके, अल्लाह के रसूल के घुटने मिल गए, इतने करीब बैठे। पूछने लगे ईमान क्या है, अल्लाह के रसूल ने बताया। इस्लाम क्या है, अल्लाह के रसूल ने बताया। ताज्जुब इसका हुआ कि साहब ये बात उन्हें पूछते फिर बोलते नहीं तुम्हारा जवाब ठीक है। तो उनको ताज्जुब हुआ कि साहब इनको मालूम नहीं, पूछते फिर उन्हें कंफर्म भी करते ना, हाँ तुम्हारा जवाब ठीक है, ताज्जुब करते थे। कहा कि साहब एहसान क्या है, वो भी बताया। आखिर में पूछे क़यामत कब आएगी, तो अल्लाह के रसूल बोले मुझे भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम क़यामत कब आएगी। अच्छा, क़यामत की अलामत बता सकते हैं क्या आप? हाँ जी, क़यामत के करीब ऐसा होगा कि औरत अपने मालिक को जनेगी, यानी यूँ समझो कि माँ गुलाम बन जाएगी, बेटियां सरदारनी बन जाएंगी। थोड़ा नमूना हम देखते हैं आजकल कि जो कॉलेज वगैरह में बच्चियां पढ़ती ना, माँ उनकी खिदमत करती, कपड़े धोती, खाना तैयार करती और सब फुला फुला करती। ये मालिकन तो नहीं है, लेकिन बच्चियां ऐसी हो जाती है, माँ की खिदमत करने के बजाय माँ से खिदमत लेती है, ऐसा होता है। और ये भी फरमाया अल्लाह के रसूल ने, क़यामत के करीब ऐसे होगा, ये जो नंगे पाँव वाले हैं ना, नंगे बदन वाले, खाली एक धोती बांध के रहते हैं ना, वैसे लोग, बकरियां चराने वाले, ये लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाएंगे, ऐसे उन्होंने कहा। तो अभी देखे ना आप, अरब वाले क्या करते थे जी, बकरियां चराते थे, है ना, पहनने का कपड़ा भी उनको बड़ी मुश्किल से मिलता था। अब क्या बनाते, बुर्जुल खलीफा बनाते, सबसे बड़ी ऊंची इमारत। ये ततावलूना फिल बुनियान, एक दूसरे पर फख्र करेंगे, मेरी बिल्डिंग ऊंची, तेरी बिल्डिंग ऊंची। ये उन्होंने अल्लाह के रसूल को, अल्लाह के रसूल ने उनको बताया। तो देखिए आने वाले कौन थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। हज़रत उमर से अल्लाह के रसूल ने बताया, तदरी मनी साइल, उमर जो आए थे पूछे सवाल करे ना, कौन थे? कहा कि नहीं ना, अल्लाह के रसूल मालूम नहीं। कहा जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जी, जब तुमने मुझसे सवाल नहीं किया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आके सवाल किए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से साल डेढ़ साल पहले का वाक़या है। तो ये दुनिया फना हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, दुनिया की कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी, न बिल्डिंग, न पहाड़, न ज़मीन, पूरी दुनिया बदल जाएगी। ज़मीन भी ये नहीं, ये साफ सुथरी ज़मीन होगी जिसके अंदर ये गुनाह नहीं किया गया, ये खतरा खून नहीं बहाया गया, वैसे एक साफ सुथरी ज़मीन होगी। ऐसा पहला इनकलाब ये आएगा, फिर अल्लाह आएगा, फरिश्ते आएंगे, ये सब अलामतें क़यामत की हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामतें बताई हैं क़यामत आने से पहले दुनिया में क्या क्या होगा, वो सब अल्लाह के रसूल ने हमको बताया है।
انہی علامتوں سے چند علامتیں میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھا کے منبر پر چڑھے، فجر کی نماز پڑھ لیے منبر پر چڑھے، بولے 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 ظہر کا وقت ہو گیا، چائے نہیں پی جی، بسکٹ نہیں کھائے، کیک نہیں کھائے، سموسہ نہیں کھائے، گھر کو نہیں گئے، بیٹھے نا اتنا ہی جی، استنجا کو جانا، فلاں کرنا، حیران ایسا سنے بس دیکھتے ہی رہ گئے اللہ کے رسول کو۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے اللہ کے رسول نیچے اترے، ظہر کی نماز پڑھائے، ہو سکتا ہے صبح سے بیٹھے رہو، ظہر کی نماز پڑھا کے پھر منبر پر چڑھے، تقریر کرے 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 عصر کی نماز کا وقت ہوا، پھر اللہ کے رسول منبر سے اترے، عصر کی نماز پڑھائے، پھر اس کے بعد منبر پر چڑھے، غروب آفتاب تک، مغرب تک تقریر کرے۔ اللہ اکبر، کیسا ہوا جی؟ سوچ کر دیکھیے اللہ کے رسول کے صحابہ کو دین کی باتیں سیکھنے کا کتنا شوق تھا، جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب بتا دیا اللہ کے رسول کو۔ کسی کو یاد رہا، کوئی بھول گئے؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں کوئی بات بھول جاتا، کسی کو دیکھتا، ہاں یہ بولے نا اللہ کے رسول اس دن تقریر میں، یہ بولا نا، مجھے یاد آ جاتا تھا۔ ایسے نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں قیامت سے پہلے۔ قرآن میں بھی بہت ساری علامتیں آئی ہیں، یاجوج ماجوج کا نکلنا، اور سب اسی طرح دوسری علامتیں بھی قیامت کے اندر بتائی گئی ہیں، اور پہاڑ ایسا ہوگا، سمندر ایسا ہوگا، اور فلاں ہوگا، یہ ساری باتیں، چاند کو جو سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اور چاند اندھیرا اس کا اجالا ختم ہو جائے گا، اور سب تارے جو ہم کو نظر آتے ہیں وہ بدل جائیں گے، یہ سب باتیں قرآن کے اندر بھی ہیں۔ اب قیامت کی ضرورت ہے کیا؟ ظاہر بات ہے ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ زور اللہ پر ایمان لانے کے بعد قیامت پر ایمان لانے کو دیا گیا ہے۔ قیامت آپ دیکھتے ہیں پہلی سورہ ہم جو پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، یعنی دوسری سورہ سورہ بقرہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ یؤمنون بالغیب، قیامت آنے والی ہے، اس پر ان کو یقین ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ بھی بتایا ان کا آخرت پر پورا ایمان ہے۔ تو ایمان آخرت پر ہم سب کو ہے، اور کہتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں کہ انشاءاللہ کہ ایسی نہ کسی دن قیامت آئے گی۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ، کوئی غریب ہے بیچارہ، کوئی مظلوم ہے، کوئی لوگ ستاتے اس کو، کوئی پریشان کرتے، فلاں کرتے، کیا کرے گا وہ؟ قیامت آنے والی ہے، جو ہم پر ظلم کرتے ہیں اللہ ان سے بدلہ لے گا قیامت میں، ہے نا۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اللہ کے رسول سے خود اللہ نے کہا ان کی پکڑ کے لیے آپ جلدی مت کیجئے، ہم جب وقت آئے گا تو ان کو پکڑیں گے۔ تو اس طرح ایک تسلی بھی ہے جی، اور ہاں وہاں ہم کو انصاف ملے گا، ایک ایک چیز کا انصاف ملے گا، جتنے لوگ ظلم کرتے ہیں ان کا بدلہ وہاں ملے گا۔ ایک حدیث آتی ہے جس کو کہتے ہیں حدیث المفلس، کنگال آدمی، غریب آدمی کی حدیث۔ اس کے اندر کیا ہے؟ قیامت کے دن ہر آدمی کو لایا جائے گا، اس کے ساتھ بڑے بڑے رجسٹر ہوں گے، 3 قسم کے رجسٹر ہوں گے۔ ایک تو وہ کہ آدمی شرک کیا ہے اس کا حساب ہی نہیں، بھیجو جہنم کو اس کو۔ دوسرا رجسٹر ایسا ہے، اللہ کے حق میں کوئی کوتاہی کیا، نماز ٹھیک نہیں پڑھا، روزے پورے نہیں رکھا، فلاں کیا، تو اللہ کہے گا یہ میرا حق ہے، میں معاف کر دیتا ہوں۔ تیسرا رجسٹر آئے گا، بندوں پر جو ظلم کیا ہے وہ رجسٹر، کون کون کس کو ستایا ہے، وہ رجسٹر ایک آدمی آئے گا، کتنے رجسٹر جی اس کے، نماز کے بھی، روزے کے بھی، حج کے بھی، صدقہ خیرات کے بھی، بہت رجسٹر۔ لوگ سمجھیں گے
سب سے بڑا جنتی یہ ہے بھائی. ہمارے پاس تو بہت کم رجسٹر ہیں, اس کے پاس بہت رجسٹر ہیں. لمبی کیوں کھڑی ہے؟ ایک آدمی آئے گا, اللہ یہ مجھے ستایا, مجھ پر ظلم کیا, میرا قرض لیا, نہیں دیا. ایک ایک آدمی اپنا اپنا بولتے جائے گا, اپنا اپنا بولتے جائے گا. وہ بولے گا بھائی مجھے معاف کر دے. یہاں معاف کرنے کا قصہ نہیں ہے, دنیا میں معاف کرتے تھے. اب کیا کریں گے؟ ایک رجسٹر اٹھا کر اس کو دے دیں گے. دیکھو یہاں ذرا ظلم پر ہم لوگ برداشت کر لیے, قیامت میں کتنا بڑا رجسٹر ملے گا جی ہم کو. اس لیے تسلی رہتی, قیامت آئے گی اور اللہ کا انصاف قائم ہوگا. ایسے ہی پورے رجسٹر ختم ہوتے جائیں گے. آیا رجسٹر ختم, قرض والے باقی اب بھی مظلوم لوگ. اب کیا کریں گے؟ اب تو رجسٹر دینے کا قصہ نہیں ہے, کہ اس کے گناہ اٹھا کر اس کے سر کے اوپر ڈالو. اتنے رجسٹر والا ہے نا, اس کے سر پر وہ ڈالے جائیں گے گناہ اس کے. پھر اس کا جہنم کا حکم دیا جائے گا, اس کو لے جاؤ جہنم میں ڈالو. دیکھو قیامت آنے والی ہے اور وہاں انصاف ہونے والا ہے. جتنے لوگوں پر ظلم ہوا ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ وہاں اس کا بدلہ دے گا, اور ظالموں کو جو سزا دینا ہے وہ دے گا. آج بھی اگر ہمارے ملک کے اندر ہم پر کوئی ظلم ہوتا ہے, پریشان کیا جاتا ہے, ہمارے دین کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, ہم کو اللہ سے دعا بھی کرنا ہے اور اللہ پر بھروسہ بھی رکھنا ہے کہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا, اور یہاں نہیں تو قیامت میں تو ضرور پکڑے گا. امہلہم رویدا, چھوڑی مہلت دو ان کو, میں ان کی رسی پکڑوں گا, کھینچوں گا تو پھر یہ نہیں بچیں گے. تو قیامت کی ضرورت ہے جی, لہٰذا ہم کو چاہیے قیامت ہمارا پکا ایمان ہونا چاہیے. قیامت کی علامات بہت ہیں. 2 علامتیں تقسیم کرتے علماء, ایک صغرا چھوٹی چھوٹی علامتیں, اور ایک بڑی علامتیں. دجال کا نکلنا, سورج کا مغرب سے نکلنا, یاجوج ماجوج کا نکلنا, یہ سب بڑی بڑی علامتیں ہیں جو قیامت کے بالکل قریب ہوں گی. اللہ کے رسول پیدا ہوئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین, قیامت بھی میری پیدائش بھی اتنا فرق ہے جی. یا تو ایسے بتائے نزدیک نزدیک, ایسا بتائے. اب یہ قیامت کا اتنا ٹائم نکل گیا, اب اتنا ٹائم باقی ہے, ایسے اللہ کے رسول نے اشارہ کر کے بتایا 2 انگلی. بعثت انا والساعۃ کہاتین, میری پیدائش قیامت کی سب سے پہلی علامت, قیامت قریب ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اعدد ستن, قیامت سے پہلے 6 باتیں ہوں گی جی. اس میں سے ایک بات میری موت ہے, میں مرا نا قیامت قریب آ گئی. ایسے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا, اور یہ بھی فرمایا اللہ کے رسول نے جتنے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے ان کی پوری زندگی یہاں تک ہے. اب مسلمانوں کی زندگی اتنی ہے, تھوڑا بس. اب کتنے 100 سال ہے اللہ کو معلوم, 1400 سال تو ہو گئے, پھر بھی جو ہے قیامت بھی نہیں آئی, اور قیامت سے بہت پہلے بہت ساری باتیں ہوں گی. یہ ایک علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. تو چھوٹی علامتیں شروع ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اور آپ کی موت سے یہ ہوا. لہٰذا ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامتیں بتائی ہیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جیسا کہ ابھی آپ نے سنا, علم کا اٹھایا جانا اور جہالت کا عام ہو جانا. علماء نہیں رہیں گے. اب علم کیسے ختم ہوگا؟ حالانکہ آج جو علم ہے سائنس کا بھی, ٹیکنالوجی کا بھی, اس کا بھی پہلے نہیں تھا جی. پہلے اس کا 1% بھی نہیں تھا. اب کتنا علم ہے جی دنیا میں, کتنا علم ہو گیا, کیسے کیسے ہو گیا. اللہ اکبر. ایک علم کے کتنے برانچز ہیں. ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا, جا کے بولا کہ صاحب میرے دانت میں درد ہے, دیکھیے. تو کہا رائٹ سائڈ میں ہے کہ لیفٹ سائڈ میں؟ کہا رائٹ سائڈ میں. کہا نہیں میں اس کا اسپیشلسٹ نہیں ہوں, دوسرا ڈاکٹر ہے, وہ جو اس کو جا کے بتاؤ. ایسے جی اتنے اسپیشلسٹ ہو گئے, اتنی دنیا میں علم آ گیا. تو پھر حدیث میں کیا, دین کا علم. دین کا علم ختم ہوتے جائے گا
दुनिया का इल्म बढ़ते जाएगा, यहाँ तक के लोग दुनिया को इतनी तरक्की दे देंगे, समझेंगे अन्नहुम कादिरुन अलैहा अताहा अमरुना लैलन औ नहारा हत्ता इज़ा अखज़तिल अर्ज़ु ज़ुख़रुफ़हा व ज़य्यनत व ज़न्न अहलुहा अन्नहुम कादिरुन अलैहा अताहा अमरुना लैलन औ नहारा। कुरान में अल्लाह बताता है कि साहब दुनिया को लोग इतनी शानदार बनाएंगे, इतनी तरक्की करेंगे, चांद पर भी पहुंच जाएंगे, फलां भी करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन आएगी क़यामत, रात में दिल में चंद मिनटों में आके सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो दीन का इल्म ख़त्म हो जाएगा, दुनिया का इल्म आगे बढ़ते जाएगा, दुनिया इतनी तरक्की करेगी। जैसा हदीस में आता है, अब बहुत सा उलमा हमारे जो हमको जो उलमा पढ़ा है, बहुत इल्म था उनके पास, अब हम उनके बाद आए, हमारे पास इल्म बहुत कम है उनके मुकाबले। हमारे जो शागिर्द आएंगे उनका इल्म और कम हो गया, इंतकाल हुए इल्म गया, इंतकाल हुए इल्म गया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल हुए, कौन वैसा मुहद्दिस पैदा हुआ जी? इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल हुए, कौन वैसा आलिम पैदा हुआ? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी पैदा हुए, कौन वैसा आलिम पैदा हुआ जी? नहीं, सब कम होते जाता है इल्म। कहा कि अल्लाह के रसूल ने वयफशुल जहल, जहालत आम हो जाएगी, जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर तकरीर में सुना ना, जहालत आम हो जाएगी। अब क्या करेंगे? उलमा नहीं हैं तो जाएंगे जाहिलों से मसला पूछेंगे, जाहिल अपनी राय से मशवरा देंगे, दीन की बात मालूम नहीं उनको भी मशवरा देंगे, वल्लो अवल्लो, खुद भी गुमराह होंगे, लोगों को भी गुमराह करेंगे। ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया है जी। देखो कितनी बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। जिना का आम हो जाना, जिना कितना बड़ा गुनाह था जी जिना। हाँ, अब देखो बाकायदा उसके वास्ते मोहल्ले हैं, बॉम्बे वगैरह के अंदर कमाटीपुर वगैरह, वहाँ सिर्फ जिना की औरतें रहती हैं, लड़कियाँ रहती हैं। पैसा दो, जिना करके आओ, शादी की ज़रूरत नहीं, नाउज़ुबिल्लाह। और वैसे भी कितना आजकल जिना आम हो रहा है, देखो अखबार में रोज़ आता है, उस लड़की को उठा के ले गए, 4 आदमी उनके साथ रेप किए, 2 आदमी रेप किए, 5 आदमी रेप किए, आखिर में लड़के को कत्ल कर दिए, लड़की बेहोश हो गई। रोज़ खबरें आती हैं, ये वो खबरें हैं जो अखबार में छपती हैं। उसके अलावा कितने लोगों के साथ रेप होता होगा, कितने औरतों के साथ, बच्चियों के साथ जिना होता होगा हमारे मुल्क में। और अमेरिका वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा है जी। वहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं 100 में 30 पर 3 बच्चे जिना के बच्चे पैदा होते हैं। शादी के बगैर जो बच्चे पैदा होते हैं वो 30 पर 3%। इतना जी जिना आम हो जाएगा। अच्छा वैसा ही हम लोग देख रहे हैं, बल्कि बाज़ मरतबे ऐसी भी होता है, अच्छे खासे घर की लड़कियां भी किसी के साथ भाग जाती हैं, वहाँ जाकर शादी भी कर लिया, कुछ भी कर लिया, वो भी एक जिना ही है। माँ बाप की इजाज़त के बगैर कोई जाती है और किसी से शादी करती है। शादी मुसलमान से क्या करती? कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों में बड़ी मुसीबत है, किसी से भी लव कर लिया, इश्क कर लिया, उसके साथ भाग जाती हैं, उसके साथ जिना करती हैं। जिना आम हो जाएगा, ऐसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। शराब आम हो जाएगी, शराब आम हो जाएगी। अरब में जब इस्लाम आया शराब बहुत पीते थे, सहाबा भी पीते थे। मदीने में आकर भी सहाबा में से बहुत सारे लोग शराब पीते थे जी। हज़रत हमज़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, वो भी शराब पीते थे, बहुत शराब पीते थे। हज़रत उमर को हमेशा फिक्र, अल्लाह इस खबीस चीज़ को हराम कर अल्लाह। एक मरहले में लाके 30वें साल में मदीने को आकर 30वें साल में अल्लाह ताला ने सूरह माइदा की आयत नाजिल की कि साहब शराब हराम हो गई। फौरन उसी वक्त सारे साहबा छोड़ दिए। अब वो फिर भी शराब का ज़माना आ गया। पहले तो लोग बेचते थे, हुकूमत बेचती, शराब बना बना कर टासमाक की दुकानें मोहल्ले मोहल्ले में खुल रही। लेने वाले क्यों में खड़े होकर लेते। कुछ भी आता है, क्रिसमस आया, पोंगल आया, फुला आया, क्या भी हुआ, क्यों में खड़े होकर लेते जी। और बाकायदा हुकूमत इसका कारोबार चलाती है हर जगह। शराब आम हो जाएगी
اور اس کی وجہ سے کتنے ہوگا آگے. اس کے بعد یہ ہوا کہ گانے بجانے کے آلات معازف، گانے بجانے کے آلات کیا کیا ہو گیا جی. گانا بجانے کے لیے اس کے لیے مختص ہو گئے. ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ تھے، بسم اللہ خان اور فلاں خان، برکت اللہ خان، یہ سب جو شہنائی والے فلاں والے میوزک بجانے والے سب تھے جی. اور ابھی ہوں گے ان کے خاندان کے اندر. ایک قوم ہی اس کے لیے وقف ہو گئی ہے. گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے اور گانا بھی عام ہو جائے گا. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی علامتیں یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. ایک بات جو ہم دیکھتے ہیں، ہمارے زمانے میں جب ہم لوگ چھوٹے تھے مسجدیں سیدھے سادے ہوتی تھی، معمولی مسجدیں ہوتی تھی. اس میں نہ اے سی ہوتا تھا نہ فلاں کچھ بھی نہیں جی. چٹائی ہوتی تھی، حصیر بولتے نا، وہ ہوتی تھی. سال میں ایک مرتبہ بدلتے نہیں، 2 سال میں ایک مرتبہ بدلتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت قریب آنے سے پہلے مسجدیں بنائیں گے، بڑی بڑی مسجدیں، اور مسجد کو سنگاریں گے، سنواریں گے، بہت فیشنیبل مسجد بنائیں گے. اے سی ہونا، فلاں ہونا، ایسا ہونا، اتنی سہولتیں ہونا مسجد میں. اللہ اکبر. ہم لوگ جو پڑھتے تھے عمر آباد میں، سردی کے دنوں میں وضو کرنا پڑتا تھا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے تھے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے تھے. اب تو ہر جگہ ہیٹر جی وضو کرنے کے لیے. ذرا کچھ سردی ہو گئی تو ہیٹر کا انتظام. ذرا محنت کر کے عبادت کرتے تھے اور اللہ سے ڈر کے عبادت کرتے تھے. اب تو سہولتیں اتنی ہو گئی ہیں، مسجدوں میں زیب و زینت آرائش زیادہ کریں گے. ایک حدیث میں تو یوں بھی آیا کہ صاحب یہود و نصارے کی طرح تو محراب بناؤ گے مسجد میں امام کھڑے ہونے کے لیے، الگ ایک اسپیشل جگہ بناؤ گے. ایسے بھی ایک حدیث کے اندر آیا. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ بھی ایک علامت ہے قیامت کی. عمارتوں پر فخر کرنا میں نے تو بتایا، ہر آدمی بڑی بڑی بلڈنگ بنانا چاہتا ہے. اب یہاں جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اب وہ تو بہت آسان ہو گیا ان کے لیے بھی. بینک جو ہے بہت قرض دیتا ہے، کتنی بلڈنگیں بنائی جاتی ہیں. کوئی بھی آپ پیپر لے لیجئے، ہندو پیپر، فلاں فلاں، دیکھیے کتنی بلڈنگیں بنتے جاتی ہیں. مدراس کے اندر 40 کلومیٹر 50 کلومیٹر پر کتنے گھر بنتے ہیں جی. 2000 گھر بنتے، 3000 گھر بنتے، 1500 گھر بنتے. کتنے اوپر رہتی ہیں. وہ جو بلی ملتی ہے وہاں دیکھیں گے آپ، SPR سٹی ہی بنا دیا اس کو. کتنی اونچی عمارتیں ہیں جی. اللہ اکبر. ایسا فخر بھی کرتے، بیپار بھی کرتے. فخر کے لیے میں نے کہا جیسے دبئی وغیرہ کے اندر برج الخلیفہ ہے، اب سعودی بھی شاید اس سے بڑی عمارت، اس سے اونچی عمارت بنانے والا ہے. اس طرح عمارتیں بنانے میں فخر کریں گے ایک دوسرے پر. اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے قریب قتل بھی عام ہو جائے گا. جان لینا معمولی بات ہوگی. آج کتنا آسان ہو گیا جی جان لینا. پہلے تو یہ قتل ہوتا تھا تو کبھی کبھی بچپن میں سنتے تھے یو پی میں ایک قتل ہوا، کرناٹک میں ایک قتل ہوا. اب ویسا نہیں ہے. ایک دن کو کتنے قتل ہوئے وہ گننے کی ضرورت ہے. کتنا قتل عام ہو گیا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے کو قتل کر دیتے. قتل عام ہو جائے گا جی. وکثرت الحرج. صحابہ نے پوچھا حرج کیا اللہ کے رسول؟ کہا قتل جی، قتل عام ہو جائے گا. لوگ ایک دوسرے کی جان کے پیچھے پڑیں گے، ایک دوسرے کی جان لیں گے. یہ تو عام طور پر دشمنی میں ایسا ہوتا ہے، لیکن میاں بیوی میں بھی جھگڑا ہوتا ہے تو وہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ کتنے شوہر ہیں اپنے بیوی کو قتل کر دیتے ہیں، اور یہ بھی ایک مصیبت ہے. ایسا ہوتا ہے. اور کچھ بیویاں بھی ایسی ہیں کہ اپنے شوہر کو جو ہے زہر وغیرہ دے کے کھلا کے مار دیتی ہیں تاکہ کسی دوسرے کا شادی کر لیں، کچھ کریں. قتل بالکل عام ہو جائے گا، ہے نا. ایسے کتنے ہوتے ہیں، بہت قتل ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اور زمانے کا قریب ہو جانا، زمانے کا قریب ہو جانا، زمانہ قریب ہونا. آتا مہینہ گزر جاتا، ابھی جمعہ پڑے دوسرا جمعہ آ جاتا. پہلے جمعہ بولے تو 7 دن، کتنے دن انتظار کرے تو جمعہ آتا تھا. اب ویسا نہیں ہے. تقارب الزمان، زمانہ بہت نزدیک ہو جائے گا. آدمی کو احساس ہوگا ارے کیا جی اب بھی اتنا جمعہ گیا، پھر بھی جمعہ آ گیا کیا، ایسے ہوگا.
تنخواہ دینے والے بھی سوچیں گے کیا جی اب بھی تنخواہ دے پھر دینا کیا. لینے والے کو خوشی ہوگی کہ چلو بھی اور ایک مرتبہ ہم کو تنخواہ مل رہی ہے. تقارب الزمان یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے. اسی طرح یہ بھی بتایا کہ قیامت کے قریب مومن کا خواب مسلمانوں کا خواب سچا ہوگا, زیادہ خواب سچے ہوں گے. رات بھر خواب دیکھتے, سب دیکھتے قریب قریب, صبح میں اٹھے تو یہ خواب بھی یاد نہیں رہتا, پورا خواب دیکھتے رات میں. کتنے گھنٹے دیکھتے جی, سوتے سوتے دیکھتے رہتے. سویرے سوچے کیا خواب دیکھے یاد نہیں. ہاں کوئی استخارہ کرتے ہیں, ان کو کوئی خواب نظر آتا ہے, ان کو یاد رہتا ہے کہ صاحب اچھا خواب دیکھا میں, فلاں کیا, ایسے ہوگا. یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قیامت سے قریب زلزلے بہت آئیں گے, زلزلے بہت آئیں گے قیامت کے قریب. اب کتنے زلزلے ہو رہے ہیں جی. ترکی کا زلزلہ, سیریا کا زلزلہ دیکھو, ترکمانستان کا یا کسی قزاقستان کا زلزلہ دیکھو, کتنے زلزلے آتے رہتے ہیں جی. قیامت کے قریب جلدی جلدی زلزلے آئیں گے, اور بڑے بڑے زلزلے آئیں گے. یہ بھی ایک علامت ہے. اور یہ سب زلزلے جب آئیں گے تو پہاڑ جب پھونک دیا جائے گا, دھول بن کے اڑا دیا جائے گا, تو ظاہر بات ہے پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے گاڑا ہے بیلنس قائم کرنے کے لیے, زمین کے لیے. جب پہاڑ ہی نہیں رہیں گے, ہم کو پہاڑ نظر آتے ہیں سمجھے 10 میٹر, نیچے 100 میٹر ہیں, وہ نیچے 100 میٹر ہیں, زمین کو تھامے ہوئے ہیں. قیامت کے قریب یہ زمین بھی ہلنے لگے گی. یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تجارت عام ہو جائے گی, بیپار ہر جگہ بیپار ہی بیپار ہوگا. اب 30-40 سال پہلے یا رائے پیٹہ کے اندر کتنی دکانیں تھی جی, اب ہر چیز کی دکان ہر جگہ ہو گئی, اور مال بھی آ گئے. ہر چیز ایک مال میں آپ کو مل جائے گی. سپر مارکیٹ مال جا کے ایک پوری دنیا آ کے ایک بلڈنگ میں سمجھ جاتی. کتنے بڑے بڑے مال ہیں بھی. ہاں لولو مارکیٹ تو ہم لوگ سنتے تھے, وہاں قطر میں ہے, اور سب دبئی میں ہے, سعودی میں ہے, اب تو یو پی میں بھی آ گیا, اور سب بنگلور میں بھی آ گیا. کتنی بڑی جگہ ہے جی, کتنے اسٹوری میں ہے. کیا آپ کو چاہیے؟ ترکاری کا ایک ہے, گوشت کا فلاں ہے, کپڑا کا ایک ہے, فلاں کا ایک ہے. کتنی بلڈنگ ہے جی. تجارت بہت بڑھ جائے گی, یہاں تک کہ مرد بیپار کرتے, عورتیں بھی بیپار کریں گی, عورتیں بھی دکان میں بیٹھیں گی, وہ بھی کمائیں گی. تجارت ایک دم عام ہو جائے گی. اتنا ہوگا. اور فرمایا اللہ کے رسول نے مال کثرت سے ہو جائے گا, دولت بہت زیادہ ہو جائے گی لوگوں کے پاس. میں جب پہلے پڑھاتا تھا لال پیٹ میں, ابھی جس کا ذکر کیا, میری تنخواہ تھی مہینے کو 90 روپے. ایک مہینے کو جی, ایک دن کو نہیں, ایک مہینے کو 90 روپے تنخواہ. ایک سال کو 3 روپیہ بڑھاتے تھے. گورنمنٹ سے, وہ بھی گورنمنٹ کا جاب, معمولی جاب نہیں, گورنمنٹ کا جاب. 3 روپیہ بڑھاتے تھے جی. پہلے تو جہاں ڈیٹنس الاؤنس جس کو بولتے ہیں نا, مہنگائی بھتہ 10 روپیہ تھا, 90 روپیہ تنخواہ, اور ڈیٹنس الاؤنس 100 روپیہ مہینے کو. اب دیکھو جی کتنی تنخواہ ہوگی کالجوں میں, اس میں جیسے ابھی سنا نا آپ نے کہ صاحب فلاں انجینئر ہیں, فلاں ہیں, 1.5 لاکھ, 2 لاکھ, 3 لاکھ ایسا. اور ظاہر بات ہے مہنگائی ویسی ہے, تنخواہ بھی ویسی ہے, لیکن مال کثرت سے ہو جائے گا. مہدی علیہ السلام آئیں گے تو مال بہت ہو جائے گا. مہدی علیہ السلام سے آ کر کوئی مانگیں گے, مہدی علیہ السلام کچھ 2 پیسہ گن کر نہیں دیں گے, اٹھا کر دیں گے مٹھی مٹھی. اتنا مال ہو جائے گا جی. پھر خوشحالی بھی قیامت سے پہلے آ جائے گی, بہت مال, سب مالدار رہیں گے. زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں رہے گا. زکوٰۃ لے کے جا کے پوچھیں گے گلی میں, بھائی ہیں کوئی زکوٰۃ لینے والے؟ وہ بولیں گے نہیں ہمارے پاس بھی زکوٰۃ ہے, آپ لیتے کیا؟ ویسا ہو جائے گا جی. سب زکوٰۃ دینے والے رہیں گے, لینے والے نہیں رہیں گے. کثرت مال ہو جائے گی. یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور یہ بھی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, واللہ للفقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها
फ़अंतुम अयदन तनाफसूहा औ कमा जा। अल्लाह के रसूल करें मेरी उम्मत मोहताज रहेगी, खाने पीने नहीं रहेगा, मुझे इसका डर नहीं जी। लेकिन दुनिया की दौलत इतनी कमाएंगी, एक दूसरे से हसद हो जाएगा, बुग़्ज़ हो जाएगा, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए दुनिया को ही याद रखेंगे, आखिरत को भूल जाएंगे। ऐसा होगा इस ज़माने में। आज भी वैसी ना है साहब, कितनी बड़ी बड़ी तिजारतें, लोग एक तिजारत दो तिजारत, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन भी दुनिया में चलते रहते हैं। इसका भी अल्लाह के रसूल ने हमको बताया है। मुद्दाइयान नबूवत का ज़ुहूर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद 30 आदमी नबूवत का दावा करेंगे। 70 भी कहा एक मरतबे, 30 भी कहा। ये 30 कौन? जिसको ज़्यादा चर्चा है, वरना तो 3000 से ज़्यादा मुद्दाइयान नबूवत रहेंगे, उससे भी ज़्यादा रहेंगे। अब भी कितने हैं? एक तो पैदा हुआ था मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी, वो एक मुद्दाई नबूवत था, जहन्नम रसीद हुआ। और जानते हैं आप कि साहब मद्रास में क़ादियानी की मस्जिद कोडम्बाकम में एक है, शायद गिंडी में भी एक है, और एक 3 मस्जिदें क़ादियानियों की मस्जिद है ना। ऐसा हो जाएगा, मुद्दाइयान नबूवत पैदा होंगे। और वो जो था गुमराह खलीफा एक था, उसको रशाद खलीफा कहते हैं। वो तो गुमराह खलीफा रशाद नहीं है, वो तो जलाल खलीफा है। वो भी जहन्नम रसीद हुआ, उसको कत्ल कर दिया अमेरिका में। वो भी इनकार हदीस किया, अपने आप को नबी बताने की कोशिश किया। और अब जो जिंदा है शकील बिन हनीफ भी एक आदमी है जो अपने आप को नबी बताता है। उसके फॉलोअर्स भी बहुत हैं, पैसा बहुत आता है उसके पास, कहाँ से आता है नहीं मालूम, है ना, बहुत पैसा है। अब है जिंदा हो, कौन उसको कत्ल करेगा अल्लाह को मालूम। ऐसे बहुत सारे झूठे नबी मेरे बाद पैदा होंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे भी हमको बताया है। क़यामत से करीब ज़लज़ले बहुत आएंगे, वो तो मैंने बताया। क़यामत बुरे लोगों पर कायम होगी, अल्लाह का लफ्ज़ बोलने वाला कोई नहीं रहेगा। अल्लाह बोलने वाला, इतनी दुनिया बिगड़ जाएगी, गुनाह इतने ज़्यादा हो जाएंगे, अल्लाह को कोई जानता ही नहीं, उन पर क़यामत कायम होगी। अला शिरारिल खल्क़ी, बदतरीन लोगों के ज़माने में क़यामत आएगी। ऐसे भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया है। एक बात अल्लाह के रसूल ने ये भी बताई है कि साहब क़यामत के करीब लोग ऐसे उड़ने की तरह हो जाएंगे, घर से निकले मस्जिद के दरवाजे पर आकर उतरेंगे। आज देखें कार और 2 व्हीलर वाले, कोई बड़ी बात नहीं है ये, यानी खुशहाली इतनी हो जाएगी, लोग ऐसा सब आएंगे। मस्जिद को जाना है, 100 कदम पर भी है मस्जिद, तो चलकर नहीं जाएंगे, 2 व्हीलर से जाएंगे। 1 मीटर 2 मीटर की बात तो खैर है, ज़रा भी एक 10-15 मीटर है 2 व्हीलर चाहिए, फलां चाहिए 2 व्हीलर चाहिए। ऐसा हो जाएगा, मस्जिद के दरवाजे पर आकर घर से निकलेंगे, मस्जिद के दरवाजे पर आकर उतरेंगे, यानी खुशहाली भी हो जाएगी, ऐसे मालूम होता है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब 3 बड़ी अलामत होंगी, उनमें से एक अलामत ये है कि छोटों से इल्म हासिल किया जाएगा। अभी आपने बताया ना कि साहब इल्म किससे हासिल करना, उलमा से हासिल करना। अब वैसा नहीं रहा, इंटरनेट से इल्म हासिल करना, फलां से इल्म हासिल करना, किताब देखकर आलिम बन जाना। अगर वैसा ही था तो अल्लाह कुरान नाजिल कर देता, पढ़ लो जी, सीख लो, नबी बन जाओ या कि बड़े आलिम बन जाओ। ऐसा नहीं है ना, उलमा से सीखना। छोटे लोगों से इल्म हासिल करेंगे, यानी इल्म कम रहेगा, ज़्यादा उनको मालूम नहीं रहेगा, उनके पास बैठेंगे। क्या इल्म भाई उनके पास, क्या बोलते, क्या मालूम आते, क्या भी सनद नहीं, दलील नहीं, जितने ज़ोर से बात करते उतने बड़े आलिम समझते लोगों को। इस वक्त वैसा हो गया है, तो कहा अल्लाह के रसूल ने युल्तमसुल इल्मु इंदल असागिर, छोटे लोगों से, यानी इल्म में छोटे, उम्र में नहीं। कितने लोग ऐसे होते हैं, उनके उस्ताद जो हैं समझिए कि वो उम्र में बड़े हैं
ان سے بھی بعض لوگ علم حاصل کرتے ہیں لیکن استاد سے بڑھ جاتے ہیں. رب تلمیذ فاقہ استاذہ بولتے ہیں کتنے لوگ شاگرد استاد سے بڑے بن جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے بہت سارے موقع پر ایسا ہوتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن اساتذہ سے پڑھے ان سے زیادہ ان کو علم حاصل ہوا حدیث کا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہوں, ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ ہوں, یا ابن مبارک ہوں, یا یحییٰ بن معین ہوں, ان سب سے پڑھ کے ان سے بڑے عالم بنے. تو عمر ان کی کم ہو سکتی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب عمر میں چھوٹے ان سے علم حاصل نہیں کرنا. علم میں چھوٹے ہیں, علم معلوم نہیں, بڑے عالم صاحب سمجھ کے ان سے جا کر فتویٰ وغیرہ پوچھیں گے. یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک عجیب و بات ہم نے دیکھا, قیامت کے قریب چاند پھول جائے گا. چھوٹی چیز پھول جاتی نا ویسا ہو جائے گا. یہ عجیب و غریب بات میں نے دیکھی کہ قیامت کے قریب ایسا بھی ہو جائے گا. میں نے اس پر غور کیا کہ صاحب یہ کیا بات ہوگی. تو لکھا یہ ہے جو پہلا چاند نکلتا جس کو ہلال بولتے, پہلا چاند نکلتا نا اس کو عربی میں ہلال بولتے. پہلا چاند نکلے گا ذرا موٹا رہے گا. لوگ بولے 2 دن کا جی ہے, یہ 2 دن کا, ایسا جھگڑا ہونے لگے گا قیامت کے قریب. عجیب و غریب بات میں نے دیکھی, ایسا ہوتا بھی ہے. صاحب بقرعید اس میں دیکھتے ہیں ہم لوگ, رمضان میں, عید میں, بھائی یہ 2 دن کا چاندیج بھائی ہے. وہ حساب کر کے لوگ تو بتاتے ہیں صاحب چاند کب نکلے گا, کیا نکلے گا, کب سے روزہ شروع ہوگا. لیکن بہت سارے لوگ چاند دیکھ کر بھی فیصلہ کرتے 2 دن کا چاند ہے جی. اسے کیسا دیکھتے, 1 دن کا ہے, 2 دن کا ہے. کبھی کپڑا رکھ کے دیکھتے, 1 نظر آتا, 2 نظر آتا. کبھی ایسا دیکھتے, 1 نظر آتا, 2 نظر آتا. ایسا سب دیکھ کر بولتے 2 دن کا جی ہے, 2 دن کا دیکھو کتنا موٹا ہے. واللہ عالم. یہ عجیب و غریب بات میں نے دیکھی تھی. اور اسی طرح قیامت کے قریب بہت سارے لوگ آ کر آپ کو ایسی خبریں دیں گی اور ایسی باتیں بتائیں گے جو تم نے نہیں سنا ہوگا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سے پہلے ایک مقدمہ لکھا ہے, پریفیس لکھا ہے. اس کے اندر ایک روایت ایسی آتی ہے, سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو, جو سرکش جن ان کو بوتل میں ڈال کے بند کر کے سمندر میں پھینک دیے. اور سمندر میں ہیں, کیسا جیتے ہیں کیا کرتے ہیں اللہ کو معلوم جی. جب پیک کر دیے کیا کھاتے رہیں گے, کیا پیتے رہیں گے. لیکن ہے حدیث میں یہی ہے کہ انہوں نے سمندر میں ڈال دیا ہے. قیامت کے قریب وہ بوتل پھوڑ کے باہر آ جائیں گے, آ کے لوگوں سے حدیث سنائیں گے. دیکھو ایسا بولے, ایسا بولے, اللہ کے رسول پر جھوٹی حدیثیں سنائیں گے. کون بولے بھائی تم کو حدیث, نام نہیں پوچھا میں, ایک آدمی بولے, میں دیکھا تو ان کو پہچانوں گا. جن پھر دوبارہ نہیں آئے گا نا. کہا قیامت کے قریب جھوٹی خبریں بہت پھیلیں گی. آج کل بھی جھوٹی خبریں بہت پھیلتی ہیں, اس کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ قیامت کے قریب موتیں جلدی واقع ہوں گی. کتنے جلدی لوگ مرتے جی. اس کو لکھا ایک آدمی نے, ہارٹ اٹیک کی بیماری زیادہ ہو جائے گی قیامت کے قریب. ڈاکٹروں کا فائدہ ہوتا, اوپن ہارٹ سرجری کرنے کے لیے کتنے لاکھ روپے لیتے جی, اچھی کمائی. قیامت کے قریب جلدی موتیں ہوں گی. اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا. اسی طرح عرب کی زمین کایا پلٹ ہو جائے گی, پوری زمین بدل جائے گی. عرب میں کسی زمانے میں ہریالی تھی, سب کچھ تھا, پھر اس کا ایک دم سوکھ گیا. اب کتنی خبریں آتی ہیں جی, سعودیہ میں اتنی بارش ہوئی, پورا جنگل ہرا بھرا ہو گیا, پوری بستی ہری بھری ہو گئی, کاشت کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں. کسی زمانے میں سعودی امپورٹ کرتا تھا گیہوں وغیرہ, اب ایکسپورٹ کرنے کے لائق ہے. اتنا گیہوں پیدا ہوتا ہے, ایکسپورٹ کر سکتے وہاں سے. ویسا ہو گیا کہ سب مروج ہو جائیں گے, سب نہریں بہیں گی. ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں ہم کو بتائی ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی بتائیں علامتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کیا کیا ہوگا وہ سب ہم کو بتایا ہے. لہٰذا ہم کو قیامت پر یقین رکھنا چاہیے اور قیامت کی تیاری کرنی چاہیے. پتہ نہیں کس وقت کیا موت ہو جائے گی. اچھا خاصا گھر سے نکلتے ہیں,
آتے نہیں گھر کو, کیا گر گئے مر گئے, ہارٹ اٹیک ہو گیا, فلاں ہو گیا, گھر سے جاتے پھر واپس نہیں آتے, پتہ نہیں کس کا وقت کیا ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ صاحب مسلمان ایمان کی حالت میں مرے, لا تموتن الا وانتم مسلمون, موت کے لیے تیار رہو, ایمان کی حالت میں, اسلام کی حالت میں ہماری موت ہو, دین کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے مریں تو اللہ کے ہم کو جنت ملے گی. ان باتوں کا انشاءاللہ ہم خیال کریں گے تو بہت سارے فائدے ہم کو ہوں گے. تو یہ چند علامتیں تھیں, ورنہ تو دیکھیں گے تو میرے خیال میں یہ چھوٹی چھوٹی علامتیں 200 سے زیادہ بتائی گئی ہیں, 200 سے زیادہ ہیں. بڑی علامتیں تو دجال کا ہے, مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے, اور صاحب یاجوج ماجوج کا آنا ہے, یہ سب چیزیں ہیں بڑی علامتیں. اور سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا, یہ بھی ایک علامت ہے جو بالکل قیامت کے قریب واقع ہو جائیں گی. اور صاحب وہاں سے آتش فشاں پھوٹے گا, وہاں سے آگ نکلے گی, کیا کیا سب لکھے ہیں. یہ علامتیں ہو گئی کیا, کچھ علامتوں میں اختلاف ہے. نہیں ایک مرتبہ حجاز میں ایسی آگ اٹھی تھی کہ سب 40 کلومیٹر دور سے لوگ دیکھے, اتنی اوپر تک تھی وہ, ایسی آگ آئی. یہ سب بھی لوگ بتاتے ہیں. بہرحال میرا ٹائم زیادہ ہی ہو گیا, بلکہ 40 کے بجائے 45 ہو گیا. میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. کبھی موقع پھر ملے گا تو قیامت کی علامتیں بھی اور دوسری باتیں بھی پھر بولنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو قیامت پر ہمارا ایمان پکا کرے, عمل جو ملنے والا ہے, جزا ملنے والی ہے, اس پر اللہ تعالی ہمارا ایمان پکا کریں, اور قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارا حساب کتاب آسان کرے. جو لوگ ہم سے رخصت ہو چکے ہیں, سفر آخرت پر چلے گئے, اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. اگر توحید میں ان کا انتقال ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ہماری موت بھی توحید پر کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دوبارہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ سب جماعت کے ساتھ جڑ کر رہنے سے علماء آتے, تقریر کرتے, فلاں ہوتے, جماعت سے کٹ کر رہے تو کچھ نہیں ہوتا. اس لیے جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے. جمعیت اہل حدیث بھی الحمدللہ تمل ناڈو میں کوشش کرتی ہے ہر جگہ دینی پروگرام کر کے لوگوں کو دین کی باتیں بتانے کی. ویسے ہم دین کی باتیں بتاتے ہیں, اور کچھ لوگ جلسے کرتے ہیں مذہب کی باتیں بتانے کے لیے. ہم مذہب کی بات نہیں بتاتے, ہم دین کی بات بتاتے. اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے, ان کی باتیں کیا, وہ بتاتے ہیں. اس لیے ایسی جماعت کے ساتھ جڑ کر رہنا چاہیے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے گا تو انشاءاللہ اور بھی زیادہ صحیح اسلام پھیلے گا, اور لوگ شرک و بدعت سے توبہ کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی, ہماری جمعیت کے ٹریجرر کہتے ہیں یعقوب صاحب, سبھی جانتے ہیں ان کو, کہ صاحب وہ کینسر ان کو ہو گیا. ان کے والدہ کو بھی دونوں گردے فیل ہو گئے ہیں, بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. ہائیسٹ ڈوز دے دیے پھر بھی ان کی تکلیف کم نہیں ہوئی. ان کے لیے بھی اور یعقوب صاحب کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے آپریشن کو کامیاب کرے اور ان کو صحت و عافیت نصیب فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیرن, جزاک اللہ خیرن. میں پہلے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس پروگرام توفیق ہدایت عطا فرمائی. اس کے بعد میں فضلۃ الشیخ انیس الرحمن عمری مدنی حفظ اللہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنا قیمتی وقت عطا کیا اور ہمیں یہاں تقریر کرنے کے لیے شیخ نے لبیک کیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ کے صحت و عافیت ان سے اور دین سے زیادہ